स्मार्ट फोन और इंटरनेट एक ऐसा टूल है जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई इससे मुस्बत या मनफी जिस तरह से भी है मुतासर हुआ है। मेरा ख्याल है कि आपने कहा है कि पहले वो एक रबा सदी तो गुजर गई, अब अगले 25 साल का तो ना ही पूछिए कि अगले 25 साल में क्या होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ 50,000 साल पीछे ये हमें ना धकेल देगी सोशल मीडिया। पूरी दुनिया में एक ग्रेट रीवायरिंग हो रही है इंसानी ब्रेन। ह्यूमन जो ब्रेन है उसका जो स्टिमुलस है जो बाहर का वो सारे का सारा तब्दील हो चुका है और ये सब कुछ पिछले 15 साल में। इसका कोई फ़ायदा भी है जो कि बच्चे उठा सकते हैं। इससे बच्चे क्या अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं, ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप डिनाइल में रहते हैं आप लर्न नहीं करते हाउ टू बी सक्सेसफुल इन दिस सिचुएशन, या इस सिचुएशन से निकलना कैसा है। हर चीज़ की इंसान ने कास्ट पे की है। ये कास्ट बहुत बड़ी कास्ट है, ये बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है वेबसाइट्स की और इन तमाम चीज़ों के खास कल्चर है सोशल मीडिया का। आप ये भी ना सोचिए कि आप बहुत तेज़ हैं, फन खान हैं, आप बच्चा आपसे इस फील्ड में तो बहुत आगे है, वो उन वेबसाइट्स पर वो पहुँचेगा ही पहुँचेगा जिसका आपको तस्वर नहीं। जैसे हम ये कहते हैं कि बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, कुछ मांग रहा है, तो कहते हैं ये लो फ़ोन तो थोड़ी देर खेल लो। बच्चों से बेहतर कानून को बेगुन। आपने जब उसको कहा कि सच बोलना है, चाहे दुनिया इधर किधर हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, सच पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, और आधे घंटे में आपने उसके सामने एक प्रेसिडेंट एक मिसाल कायम कर दी झूठ बोलने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आलम बीबी के प्लेटफॉर्म से एजुकेशनल पॉडकास्ट के सीरीज़ में आज हमारे मेहमान हैं वक़ार अहमद मलिक। वक़ार सही मानों में एक हमजहत शख्सियत है, इसलिए कि ये लिखते बहुत अच्छा हैं। आपकी नज़र से इनके ब्लॉग गुज़रे होंगे। ये एक टेलीविज़न में ना सिर्फ मॉर्निंग होस्ट हैं बल्कि उस प्रोग्राम के अंदर जो इनके सेगमेंट्स होते हैं उनके लिए भरपूर मेहनत करते हैं, तहकीक करते हैं कि किस मौजू पर बात होनी चाहिए और किस से ये बात होनी चाहिए। ये नगर नगर वादी वादी घूमते हैं, खुदा की कुदरत और उसके नज़ारे उनको कैमरे में बंद करके हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए लेकर आते हैं जिनका वहाँ जाना नहीं होता। आप इनको कैमरा दें तो ये कैप्चर कर लेंगे, आप इनको लिखने को दें ये तहरीर लिख देंगे, आप इनको माइक दें ये मेज़बानी करेंगे। ये मुख्तलिफ़ फोरम्स पे बहुत अहम मौज़ूआत में बात करते हैं। इनकी एक बहुत अहम किताब है बच्चे का मुकदमा। तो साइकोलॉजी के जो तालिब इल्म हैं या जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो अगर ये किताब पढ़ें तो उनको अंदाज़ा होता है कि वो कितनी अहम किताब है, ख़ासकर बच्चे की नफ्सियात के हवाले से। और हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो बच्चे की नफ्सियात में और बच्चों की तरबियत में दिलचस्पी रखता है। हमने कोशिश की कि हम इस प्लेटफॉर्म पे तालीम की बात ना सिर्फ रवायती अंदाज में करें बल्कि आज 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी के दौर में तालीम के मानी जो बदल चुके हैं उस हवाले से जदीद बात भी हो सके। तो इसमें आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा किरदार सोशल मीडिया का है, स्मार्टफोन का है, इंटरनेट का है। ये जो नए टूल्स आ गए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, नई इन्वेंशंस हो चुकी हैं, ये किस तरह से हमारे बच्चे के जहन को मुतासर कर रही हैं, उसकी तरबियत में, उसके सीखने में और उसकी तालीम में, इसको देखा जाए। इसके लिए वक़ार का ना सिर्फ मुताला है बल्कि इन चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, मुशाहदा करते हैं और बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो इसलिए आज हम गुफ्तगू करेंगे कि आज के वक्त में मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्न एजुकेशन है या जहाँ भी ट्रेडिशनल एजुकेशन रह गई है वो किस तरह से इससे मुतासर हो रही है। वक़ार, बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमें ये बताइए कि आज हम 21वीं सदी की तकरीबन 25 साल, एक क्वार्टर, 1/4 गुजार चुके हैं। तो इसके अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है और हम देखते हैं कि स्मार्टफोन और इंटरनेट एक ऐसा टूल है जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है और उसमें उम्र की कैद नहीं है, जोग्राफ़ी की कैद नहीं है, जिन्स की कैद नहीं है। बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई इससे मुस्बत या मनफी जिस तरह से भी है मुतासर हुआ है। और इतना बड़ा चेंज है और बहुत कम वक्त में आया है और आने वाले वक्त में जो तब्दीली है उसकी रफ़्तार और तेज़ है।
یعنی ایک سیکنڈ بعد کوئی نئی چیز آ رہی ہے. اور کیا ایسے وقت میں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, جو ہمارا تعلیمی اسٹرکچر ہے, اس کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ وہ اس کو ایبزارب کر کے ہمارے بچوں کو ایک بہتر آؤٹ کم دے سکے؟ اور ہمارے والدین جو اکثر شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر وقت فون پہ, ٹیب پہ یا کمپیوٹر پہ لگے رہتے ہیں, اس کو ہم کیسے بچوں کے لیے پازیٹیو بنا سکتے ہیں؟ اور پوری جو صورتحال ہے, ہم خاص کر پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس ٹیکنالوجی سے جو ایک نیا ہمیں نیریٹو نظر آتا ہے, خاص کر تعلیم, لرننگ اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ پہلے وہ ایک ربع صدی تو گزر گئی ہے, اب اگلے 25 سال کا تو نہ ہی پوچھیے کہ اگلے 25 سال میں کیا ہونے جا رہا ہے. مجھے بیسیکلی ایک ایلوژن تو یہ ہے کہ اس میں علم بڑا ہے اور ہماری انفارمیشن بڑی ہے, جیسے یہ سوشل میڈیا آیا ہے بچوں میں, اور آگاہی بڑی ہے. لیکن نفسیاتی ایک خاص نقطۂ نظر سے, ایک خاص زاویہ نگاہ سے میں دیکھوں تو پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے جیسے ہم 50,000 سال پیچھے, میں 5-10 ہزار سال پیچھے کی بات نہیں کر رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ 5-10 ہزار سال پہلے کافی سمجھدار اور عقل مند لوگ, فلسفے کے لوگ اور اچھے لوگ, مطلب سمجھدار لوگ تھے. تو میں کہہ رہا ہوں 50,000 سال پیچھے یہ ہمیں نہ دھکیل دے یہ سوشل میڈیا. یہ آپ صرف پاکستان کے دھکیلنے کی بات, پوری دنیا کی, ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ 50,000 ایئرز بیک ہمیں نہ لے جائے. یہ بظاہراً تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت معلومات ہمیں مل رہی ہیں, بظاہراً ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں بڑا علم مل رہا ہے, لیکن سوشل میڈیا ایکچولی کیا کر رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس پہ ہم بات پھر 2 حصوں میں کر سکتے ہیں. ایک تو ہم بچوں کے حوالے سے, جس طرح آپ کا بھی ایک سوال تھا کہ بچوں کے حوالے سے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ پھر ہم کہ بڑوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس جنریشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اگر ہم بچوں کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت وہ جس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا ہو رہا ہے اس وقت, جب کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں, پوری دنیا میں ایک گریٹ ری وائرنگ ہو رہی ہے انسانی برین. ہیومن جو برین ہے اس کا جو سٹیمولس ہے جو باہر کا, وہ سارے کا سارا تبدیل ہو چکا ہے, اور یہ سب کچھ پچھلے 15 سال میں ہوا ہے. پچھلے 15 سالوں میں انسانی تاریخ میں وہ کچھ نہیں ہوا جو یہ پچھلے 15 سال ہوا. 15 سال کیوں کہہ رہا ہوں, یہ 2010 سے آنورڈ کی بات کر رہا ہوں, 2009-10 یعنی یہ اسمارٹ فونز کا جو آنا, اس کے بعد ایک جنریشن بھی آئی الفا جس کو ہم کہتے ہیں. سو جین زی بھی متاثر ہوئی, بٹ الفا کے ساتھ کیا ہوا اس پہ ہم بات کریں گے. اور 2010 کے بعد جو بیسیکلی ہمیں بڑے اچھے سٹیٹس ہمیں مل جاتے ہیں. 2024 کی کتاب ہے دا اینکشیس جنریشن. تو دا اینکشیس جنریشن بیسیکلی یہ ہے کہ ہاؤ دا گریٹ ری وائرنگ آف چائلڈ ہوڈ از کازنگ این ایپیڈیمک آف مینٹل ہیلتھ. تو انہوں نے اسپیسیفکلی اس کو کیا ٹارگیٹ. تو ان کے پاس جو سٹیٹس ہیں وہ بیسیکلی یہ ہیں کہ 2010 سے پہلے اور 2010 کے بعد انٹرنلائز جو سائیکالوجیکل پرابلمس ہیں وہ بڑھے ہیں. مثال کے طور پہ وہ انگزائٹی جو ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2010 کے بعد جو ہے وہ کوئی 134% انکریز ہوئی ہے. اسی طرح جو ADHD ہے وہ 72% بڑھا ہے, یا ڈپریشن جو ہے وہ 106% تک بڑھ گیا ہے. اچھا, اسی چیز کو جب وہ ایج میں لے کے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو 18 سے 25 سال کی عمر ہے اس میں انگزائٹی جو ہے 139% بڑھی ہے, 26 سے 34 سال میں 103% بڑھی ہے, اور 34 سے 49 ایئرز جو ہے وہ 52% بڑھی ہے. لیکن جو 50 پلس کے لوگ ہیں ان میں 8% ڈکریز ہوئی ہے. یعنی کہ آپ جتنے کم عمر ہیں اتنا زیادہ یہ جو پیچھے ہم شکار ہوئے. اب انٹرسٹنگ جو چیز ہے اس میں وہ ہے کہ 50 پلس والے لوگ جو ہیں ان میں انگزائٹی ڈکریز کیوں ہوئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈکریز ہو, اور ان میں انکریز کیوں ہوئی ہے, اور بہت انیوژول پیٹرنز ہیں. کیونکہ سیلف ہارم کا بھی ہم بات کریں تو گرلز نے 188% سیلف ہارم جو رپورٹ ہے وہ اس میں بڑی ہے, انکریز کی ہے پچھلے 2010 سے آنورڈ. اور جو بچے ہیں یعنی لڑکے ہیں ان میں 48%. یہ جو فرق ہے 48% کا اور یہ 188% کا, یہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ 2024 میں کتاب ہے, یہ سٹیٹس کہیں 2023-2022 کے ہیں. تو اس میں جو بچے ہیں وہ ابھی تک, یعنی جس طرح لڑکیاں زیادہ جلدی میچور یا وہ ہو جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا سٹیٹس کا فرق ہے. بٹ ادروائز وہ اوور آل اگر اب اس وقت کریں تو شاید یہ اتنا زیادہ گیپ نہ ہو. لیکن اوور آل تو انکریز ہوا نا, انگزائٹی انکریز ہوئی, ڈپریشن انکریز ہوا. یہ سارا کچھ 2010 کے بعد ایسا کیا ہو گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمارے لیے اب یہ بڑا عمومی سا منظر ہے کہ کوئی بندہ ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ہے, بس اسٹاپ پہ بیٹھا ہے, بس میں بیٹھا ہے, کار میں بیٹھا ہے, کہیں ریڈی لگا کے بیٹھا ہے, کہیں مانگ رہا ہے, اور مانگنے کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس کے درمیان میں ہر جگہ پہ موبائل کو گھورا جا رہا ہے. آپ گھروں کے اندر چلے جائیں تو بچے جو ہیں وہ موبائل کے اندر گھسے ہوئے ہیں.
ایک ریکٹینگل شیپ ہے, اس کو ساری دنیا اس وقت گھور رہی ہے, اور اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ بہت خوفناک اس لحاظ سے نکل رہا ہے کہ جو بچے ہیں ان کے اندر ایک گریٹ ری وائرنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور وہ جو ری وائرنگ ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ انسانی میں ایک جتنی بھی اسپیشیز ہیں ان کے خاص چائلڈہڈ ہے, خاص بچپن ہے, اس بچپن کے خاص مرحلے سے وہ آپ گزرتے ہیں. اگر آپ اس کو مائنس کریں گے تو اس کا آؤٹ کم, اس پہ بھی ابھی بات کر لیتے ہیں, لیکن ہم ایک 2 مثالیں لیتے ہیں کیسے ہم نے بچپن ہمارا جو ہے وہ ری ڈیزائن ہو رہا ہے, یہ بالکل ہی فرق آ رہا ہے. اس میں 2 مثالیں, مثلا کسی بھی اینیمل کی کسی بھی کو لے لیں, بکری ہے, کوئی بھی ہے, بلی ہے, بلی کا بچہ ہے, اس کو دیکھیں تو وہ ایک دھاگے سے کھیلنا وہ کر رہا ہوگا, وہ بہت آپ کو پتہ ہے چھوٹے وہ بہت زیادہ کھیلتے ہیں, دھاگوں کا پیچھا کرتے ہیں, اور وہ جو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیسیکلی یہ تربیت ہو رہی ہے ان کی. آپ ذہن میں رکھیے گا چوہے کی دم کو, تو اس حساب سے اس کی تربیت ہو رہی ہے کل اس نے کیسے کرنا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے کیا مطلب مکمل اس بلی کے بچے کے ہاتھ میں دے دیں موبائل اور اس کو اس کھیل سے محروم کر دیں, تو آؤٹ کم اس کا آگے کیا نکلے گا, یہ بھی ہم تھوڑا سا آئیڈیا. چائلڈہڈ جو انسان کا ہے وہ تھوڑا سا باقیوں سے مختلف ہے ڈیو ٹو جو برین ٹو باڈی ریشو ہے, کیونکہ ہماری برین ٹو باڈی ریشو بہت زیادہ ہے, برین بڑا ہے, اور پھر سینپسز اور لرننگ اور یہ بہت کمپلیکس ہے. سو ہمارا چائلڈہڈ جو ہے کافی نہ صرف سلو گروتھ ہے بلکہ اس میں بھی پیٹرنز بڑے عجیب و غریب ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ یہ نمبر 2 سال تک تو بڑی ریپڈ گروتھ ہے, پھر اس کے بعد سلو گروتھ ہے اپ ٹو 8 سال 10 تک, اگلے 8 سال, اور اس کے بعد پھر ایک ریپڈ. یہ جو 8 سال ہیں یہ بہت کرٹیکل ہے, کیونکہ انہی میں 80-90% سنیپسز آپ کے بڑھ رہے ہیں, آپ بن رہے ہیں, آپ کی لرننگ ہو رہی ہے, ساری لرننگ سب کچھ آپ کی ساری شخصیت ایوری تھنگ جو کچھ بھی ہے, یہ ڈیولپمنٹ کی امپورٹنٹ سٹیجز جو ہیں وہ سب کچھ اس 8 سال کے اندر ہے. اس 8 سال میں آپ نے اس کو دے دیا موبائل. اب میں اگر اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ انسانی چائلڈہڈ میں 4 5 6 7 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. مثال کے طور پہ اس کی چائلڈہڈ میں بچپن میں ہائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ہائٹ سے مراد یہ ہے کہ ہائٹ سے چھلانگ لگانا, ہائٹ کو پرسیو کرنا. آپ کو پتہ ہے بچے کیا کرتے ہیں گھروں میں, کہیں کیا کیا چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں ہر ٹائم کسی بستر پہ چھلانگ لگا رہے ہیں, کوئی سیڑھی ادھر سے چھلانگ لگا رہے ہیں. یہ وہ ایک ان کی خاص تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اسپیڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. ان کو جو بھی چیز دیتے ہیں آپ کو بار بار کہنا پڑتا ہے سلو ڈاؤن, لیکن وہ اسپیڈ کرتے ہیں. اسی طرح جو ڈینجرس قسم کے جو آبجیکٹس ہوتے ہیں, چھری ہے یا کوئی اس طرح کی چیزوں میں جب گھسے رہیں گے, کوئی ہتھوڑی ہے, کوئی میک اپنے اوپر ٹھوک لیں گے, کوئی اس طرح کا ڈینجرس ٹولز جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. ڈینجرس جو ایلیمنٹس ہیں مثلاً آگ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے اس میں کریں گے. اسی طرح جو مطلب اور بہت ساری اس طرح کی مطلب 7-8 اس طرح کی چیزیں. ہائیڈ اینڈ سیک ہے, ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ چھپتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کے یہ سارے تھرلنگ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزوں میں سے اگر میں کسی ایک چیز کو بھی بیچ میں سے نکال دوں تو اس کا ایک پورا بہت بڑا پارٹ جو ہے آنے والی زندگی کا وہ بہت شدید متاثر ہو جائے گا صرف ایک چیز کے نکالنے سے. یہ 7-8 چیزیں, اور ان کو ہم اگر تھرل کا نام لے لیں تو یہ تھرل سیکر ہوتے ہیں. یہ بچے ہوتے ہیں یہ تھرل سیکر ہوتے ہیں, اور یہ تھرل سیکر ان کی خاص وجہ ہوتی ہے کہ کیوں یہ تھرل سیکر ہوتے ہیں. سو دیٹ کہ آپ نے کسی بچے میں بہت شاذ و نادر بہت کہ آپ کسی بچے کو ان نفسیاتی امراض کا شکار نہیں پائیں گے جو ایجنگ جن لوگوں کی ہے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں. مطلب فوبیاز ہیں, فیئرز ہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے تو آپ کی چیزیں نا آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں, بیکاز تھرل کم ہوتا ہے. جیسے تھرل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ہال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب زندگی ہو جاتی ہے. پھر آپ کو ہو سکتا ہے کلاسٹروفوبک ہو جائیں, اب آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, آپ کو پینک اٹیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بچہ جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر انسان بھی اپنی ایج کے ساتھ اس تھرل کے ایلیمنٹ کو رکھے برقرار تو کافی حد تک وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پوائنٹ کچھ اور, یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو آپ نے اس کے ہاتھ میں وہ چیز تھما دی. اب جب آپ نے اس کے یہ چیز ہاتھ میں تھما دی, اس سے بھی پہلے آپ نے اسکرین تو بیبی ٹی وی سے شروع کر دی نا. جب بیبی ٹی وی آپ نے کہا کہ میں نے جھاڑو دینا ہے, میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو اس وقت یہ بچہ جو ہے یہ پرابلم کر رہا ہے, ڈسٹرب کر رہا ہے, تو آپ نے کیا کیا, اس کو ٹی وی لگا دیا, بیبی ٹی وی لگا دی. بیبی ٹی وی جو ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کے کلرز ہوتے ہیں, ریسرچ ہوتی ہے پیچھے, اور اس کی میوزک ہوتا ہے بڑا زبردست قسم کا, وہ اٹینشن گریب کرتا ہے. اب آپ دیکھیں گے وہ بچہ, یعنی ایک بچہ جو ہے, اگر آپ میرے سامنے کوئی بچہ شریف بن کے بیٹھا ہوا ہے تو میرے لیے بڑی الارمنگ بات.
बच्चा कैसे शरीफ इंसान हो सकता है, तो इसी तरह वो छोटा बच्चा तो हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब वो क्यों कर मबहूत हो कि उस स्क्रीन को घूर रहा है, अगर वो घूर रहा है और वो 3-4 घंटे घूर रहा है, आपने अपना काम तो कर दिया, अब उसके साथ आपने क्या किया है, ही और शी स्टार्टेड टू लिव इन दैट वर्ल्ड, यानी वो जो बेबी टीवी की वर्ल्ड है। अब वो बेबी टीवी की वर्ल्ड जो है, उसका जो दरख्त का पत्ता है वो कहीं शोक है, ब्राइट है, एल्यूमिनेसेंट लाइट है, वहाँ पे अचानक दरख्तों में से तितलियाँ यूं करके उड़ती हैं और वो इतनी शौक होती हैं और वो पीछे रंग बिखेरती जाती हैं, जुगनू हर जगह पे। वो वापस आता है क्या डल किस्म का हमारी दुनिया, ठीक है। तो वो समझता है कि रियलिटी वो है। तो जब आप इस साइड पे लेके आएंगे तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज वो समझता है कि मुझे रियलिटी से डिटैच कर दिया गया, वो अब वहाँ पे रहना चाहता है। जब आपने उसके हाथ में लगा दिया मोबाइल, थमा दिया, अब मोबाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब, कि हम ओवर प्रोटेक्शन हमने शुरू कर दी उनकी बच्चों की खेलने के हवाले से, फ्री प्ले के हवाले से। जो खेलते थे हमारे बचपन जिस तरह हम गुजरा, उसके हवाले से हम बहुत ओवर प्रोटेक्ट हो गए। हमने बाहर नहीं जाना, अजनबी होगा, ये होगा, वो होगा, ये छलांग इस तरह नहीं मारनी, हम हर जगह पे हम यूँ खड़े हुए हैं, ठीक है जी। अगर कोई एक्सपीरियंस भी करवा रहे हैं तो यूँ करके खड़े हुए हैं, ऐसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जिसको कहते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जिसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं, यूँ करके खड़े हुए हैं कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते ज़रा सा। तो हमने ओवर प्रोटेक्शन कर दी, और दूसरी तरफ हम बिल्कुल अंडर प्रोटेक्शन, या बिल्कुल उस प्रोटेक्शन से निकल गए। जो वर्चुअल वर्ल्ड या उसकी जो मोबाइल वाली दुनिया है, वहाँ पे वो क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता। उसके हवाले से हम कोई ज़्यादा हसास भी नहीं है, मोबाइल दे दिए बस दे। वहाँ पे जहाँ एक्चुअली अपोजिट होना चाहिए था, प्रोटेक्शन करनी थी वहाँ, यहाँ पे खुला छोड़ना था। यहाँ पे क्यों खुला छोड़ना था, वो हाइट को एक्सपीरियंस करे, वो स्पीड को करे, वो ऑब्जेक्ट्स को करे, वो हाइड एंड सीक खेले, वो ये करे, वो करे, ये तमाम चीज़ें उसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम थी। यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे उसको फ्री प्ले की ज़रूरत थी। और फ्री प्ले का प्रॉब्लम ये हुआ कि 1980 से ऑनवर्ड जब ये स्क्रीन्स वगैरह आना शुरू हुई, टेलीविज़न घरों में आना शुरू हुए, तो डाटा जो है वो हमें ये बताता है कि 1980 से ऑनवर्ड जो है वो कम हो गया जो फ्री प्ले है। और उसके बाद ये जो एक्सेलरेट हुआ, इसका कम होना, वो 1990 के बाद ज़्यादा होना शुरू हो गया। बट 2010 के बाद का मंजरनामा बिल्कुल बदल गया। अब आ गई अल्फ़ा जनरेशन। ये जो जनरेशन है, जो एक्सपीरियंस से महरूम कर दी गई एक ऐसी डिवाइस की शक्ल में, जिसको आप एक्सपीरियंस ब्लॉकर कह सकते हैं इंसानी ज़िंदगी में। एक्सपीरियंस आपने ब्लॉक कर के रख दिया। कुछ एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेंट, यानी ब्रेन जो है वो एक हर डेवलपमेंटल स्टेज पे एक ख़ास एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करता है। ये उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस है। मिसाल के तौर पे इंसानी ब्रेन जो है वो एक ख़ास जगह पे, ख़ास हिस्से में वो लैंग्वेज लर्निंग एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। अगर उस जगह पे वो वाली चीज़ उसको ना दी जाए, तो जब 10-12 साल से बच्चा ऊपर हो जाता है, तो लैंग्वेज, आपको पता है कि सीखना, कोई भी नई लैंग्वेज सीखना एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। लैंग्वेज सीखने के लिए ख़ास किस्म का एक विंडो, एक ख़ास किस्म का पीरियड, एक ख़ास किस्म का टाइम रखा हुआ है नेचर ने, और वो वही है। वहाँ पे एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंसानी ब्रेन कि यहाँ पे ये करे, यहाँ पे हाइट का होगा, यहाँ पे स्पीड का होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट्स का होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ वो होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि इंसान इतना कम्प्लेक्स है कि वो एक्सपीरियंस पे ही तो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट है, उसकी सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं है। सो दैट कि आप बच्चे को तमाम इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप उसको कहते हैं ये अगर इसमें स्विच में हाथ डालोगे तो करंट लगेगा, इन्फॉर्मेशन तो उसको पहुंच गई, वो एक दफ़ा थोड़ी पहुंची, वो तो आपने तो 50 दफ़ा। हाँ, लेकिन फिर भी वो एक्सपीरियंस उसका करेगा। वो क्यों चाहता है? बोला आपको क्या, आपकी दफ़ा सर पकड़ के नहीं बैठ जाते कि यार इसको मतलब कौन सा तरीका है जिससे इसको मना करें? हाँ। मना करें, वो फिर उधर ही जाएगा। आपने टेप लगा दी, वो टेप उतार के फिर उसके अंदर उंगली घुसाने की कोशिश कर रहा है। एक्सपीरियंस वो खुद कर रहा है, मतलब आग से भी आप करेंगे, किसी भी चीज़ से करेंगे। वो ज़िद जो कर रहा होता है ना, एक ज़िद का एलिमेंट होता है बच्चों के अंदर, वो नेचुरल क्यों होता है? वो आप थोड़ा सा आपको आइडिया हमें हो जाता है कि वो इसलिए नेचुरल होता है बिकॉज एक्सपीरियंस जो है वो पिलर है, एक्सपीरियंस जो है वो सबसे अहम तरीन चीज़ है। और मोबाइल की शक्ल में आपने चाइल्डहुड जो इंसानी है उसमें एक्सपीरियंस ब्लॉकर लगाया। एक्सपीरियंस ब्लॉकिंग के बाद अब जो स्टिमुलस जो बाहर से आ रहा है वो पिछले
लाइक 70,000 साल से या 70 लाख साल से वो ऐसा हुआ ही नहीं कभी. ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक ऐसी चीज़ जो है वो सामने आ रही है. सो एक अजीब व गरीब मामला इस तरह सामने आ रहा है. फिर अब 2010 के बाद जो भी अब ये जो जनरेशन आई है, मैं आपको मतलब हम परेशान नहीं होना चाहते, बट लेकिन जो कुछ सामने नज़र आ रहा है वो यही है कि अगले 25 सालों में हम यहाँ तक जा रहे हैं कि एक सोशल डेथ जो है वो एक फ़िज़िकल डेथ से ज़्यादा पेनफुल होगी. यानी आप इमेजिन कीजिए कि एक जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में आप इस हद तक रहना शुरू कर देंगे कि और साइड से करना शुरू हो जाएंगे कि अब एक एक्सपीरियंस जो एक्सपेक्टेशन के हवाले से एक छोटी सी मिसाल, जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, यानी मैनेजिंग रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना है, पूरा एक्सपीरियंस आपने आउट कर दिया ना. बच्चा तो मिल ही नहीं रहा किसी से, जो घर आ रहा है मेहमान उनसे भी नहीं मिल रहा, बाहर भी नहीं जा रहा. मुख्तलिफ जगहों पे होता ये था कि जो इंसानी तारीख़ है उसमें इंसान जो है वो ट्राइब्स और शक्लों में रहे और फिर कुंबा और सारा कुछ. तो रिलेशनशिप मैनेज करना, बहुत सारी जगहों पे इमोशनल तरबियत की अपने आप को कि इमोशंस को कैसे दबाना है, गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़, क्योंकि रिलेशनशिप बचाना है और ये सारी चीज़ें. और वो रिलेशनशिप्स जो हैं वो कैसे आपकी फिर नफसियाती सेहत के हवाले से कितना अहम किरदार अदा करते हैं, ब्ला ब्ला. ये सारा मैनेजमेंट, रिलेशनशिप की मैनेजमेंट भी आपने साइड पे कर दिया. अब आप ऐसी डार्कर किस्म की स्टोरीज सामने आ रही हैं. डार्क स्टोरीज़ मैं उनको कहूँगा जिसमें वालिदैन ये कह रहे हैं कि मतलब हमें ऐसे लगता है हमने अपना बच्चा लॉस कर दिया, यानी उसकी हरकतों से ऐसे लगता है कि हमारा बच्चा लॉस हो, हमसे कहीं छिन गया है. तो उसको जब वापस आप 1-2 एक्सपेरिमेंट्स इस तरह किए गए कि ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने इस तरह की बात की, तो उनके बच्चों को कोई इस तरह का नहीं होता, कोई ऐसा समर कैंप या इस तरह की चीज़ जिसमें तमाम मोबाइल कोई भी चीज़ अलाउ नहीं थी. तो हफ्ता 2 हफ्ता वहाँ जब बच्चा रहा तो वो जो वापस आया तो वालिदैन बड़े खुश हुए. वो कहते हैं हमें अपना बच्चा वापस मिल गया है, लेकिन वो खुशी थी 2 दिन की. तीसरे दिन उन्होंने फिर रिपोर्ट किया कि हमने फिर लॉस कर दिया. तो आप अपनी पूरी जनरेशन को लॉस कर बैठे हैं और आपको बिल्कुल ज़रा सा ये आइडिया नहीं है कि वो जो लर्निंग है, वो जो तमाम वो पूरा प्रोसेस है, आपने बिल्कुल नेचर के अपोजिट जाके उस पर कर दिया है. उसका जो चाइल्डहुड है, वो उसका जो बचपन है तबाह कर दिया. फ्री प्ले तो इस हद तक है कि इसमें तो रिसर्चर्स या इस तरह के बहुत सारे हैं फाइंडिंग्स कि इसमें तो इवन पेरेंट्स हैं या कोचेज़ हैं या टीचर्स हैं, उनको सुपरवाइज़ भी नहीं करना चाहिए. बिकॉज़ वो जब सुपरवाइज़ करते हैं तो भी वो एक्सपीरियंस ब्लॉक करते हैं. उनको लड़ने दें, झगड़ने दें, राज़ी होने दें. थोड़े बहुत जो भी चोटें वोटें आती हैं, मतलब आप सोचिए ना, मैं और आप सीढ़ियों से गिरे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा सर्वाइवल है. तो ये मखलूक जो है कैसे पलटियाँ खाते खाते आती है और फिर थोड़ी सी चाँच चूँ करके फिर चलना शुरू कर देती है. बिकॉज़ ये इस वक्त नेचर ने इनको इसी तरह रखा हुआ है. और यहाँ पे हमने अगर पेरेंट्स हैं, ये सारे कुछ हैं, तो सुपरविजन जितनी कम होगी इसकी बाहर की प्ले की, फ्री प्ले की, उतना उसकी ग्रोथ होगी. हमने क्या किया, उस फ्री प्ले की सुपरविजन तो दूर की बात, हमने तो उसको तकरीबन ख़त्म ही कर दिया और उसमें प्रोटेक्टेड हो गए शदीद किस्म की, और उसको अंदर कर दिया. और जहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए थी, जहाँ पे करनी चाहिए थी, वहाँ पे हमने नहीं की. वकार, टेक्नोलॉजी की जैसे आपने तफसील से बात की कि स्मार्टफ़ोन किस तरह से हमारे बच्चों को जो नेचुरल प्रोसेस था 8 साल का, 2 से 10 साल के, उसके अंदर हमने एक्सपीरियंस ब्लॉकर लगा दिए. इमोशनल डेवलपमेंट रुकी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट ख़त्म हो गई और पेरेंट्स के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्र है. मुझे ये बताइए कि क्या जो स्मार्टफ़ोन है या सोशल मीडिया है, इसकी अभी तक तो हमने की हैं वो साइट्स पे बात जो इंसान के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं, इसका कोई फ़ायदा भी है जो कि बच्चे उठा सकते हैं? इससे बच्चे क्या अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं, ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं? उसके ऊपर आप हमें बताइए, क्योंकि जो एक्सेस टू स्मार्टफ़ोन है वो अब हर किसी की है. बस जैसे आपने ज़िक्र किया ना कि कोई रेलवे स्टेशन में बैठा है, बस स्टेशन में बैठा है, फ़कीर भी है तो थोड़ी ब्रेक में वो कर लेता है. और हम भी देखते हैं कि हाउस सपोर्ट के लिए जो स्टाफ है या दूसरी ऐसी जगहें जहाँ कम उजरत या तनख्वाह वाला स्टाफ है, तकरीबन सबके पास ही स्मार्टफ़ोन है और वो जब घर में जाते हैं तो बच्चों को भी एक्सेस होती है. तो अब हम ये तो शायद सवाल नहीं कर सकते
کہ کس طرح سے بچوں کو اسمارٹ فون سے مکمل طور پر ڈیٹیچ کرتے ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ ڈینائل میں رہتے ہیں آپ لرن نہیں کرتے ہاؤ ٹو بی سکسیزفل ان دس سچویشن, یا اس سچویشن سے نکلنا کیسا ہے. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈینائل ہی ہوگا کہ ہم اس پہ کام کریں کہ بچے کو اسمارٹ فون سے کیسے دور رکھنا ہے. اب شاید یہ کافی مشکل چیز ہو جائے اور کافی حد تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو پھر ہم اس ڈائمینشن پہ کام کریں کہ کس طرح سے اسمارٹ فون کی موجودگی میں ہم اس کے نقصانات جو بچے کی اس گروتھ پیریڈ میں فری پلے کی رکنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں ان کو کم کر سکیں, اور وہ سوشل میڈیا یا اسمارٹ فون جو اس کے اندر تجسس کو ختم کر رہا ہے, تخلیق کو ختم کر رہا ہے, اور صرف انفارمیشن بیسڈ مائنڈس آ رہے ہیں, نالج بیسڈ نہیں. وہ اس لیے کہ ہمارے پاس ایسے بچے ٹاپرز کمپٹیشن ون کرنے والے تو ہیں جن کو فر سب کچھ آتا ہے, لیکن جو ہی آپ اس سے خاص اسٹرکچر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے ذہن تو اس طرح سے نہیں گرو ہوئے ڈیولپ ہوئے کہ وہ کوئی رائے قائم کر سکیں, وہ کوئی چیز سنتھسائز کر سکیں, انالیسس کر سکیں, اور خاص کر جس کی بہت ضرورت کرٹیکل تھنکنگ کر سکیں. تو اس لیے آپ اب یہ بتائیے کہ اسمارٹ فون کی موجودگی میں ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو اس کے کم نقصان اور زیادہ فائدوں کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, اور اس میں والدین کا اور دوسرا بڑا حصہ دن کا وہ گزارتے ہیں استاد کے پاس اسکول میں. اساتذہ اور والدین کس طرح مل کے جو اب ایک چیز ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کے لیے کوئی بہتر راستہ نکال سکتے ہیں. ہر چیز کی انسان نے کاسٹ پے کی ہے. مطلب آپ ایک کچھ کام نہیں کریں گے تو اس کی خاص کاسٹ ہوگی جو آپ نے پے کرنی ہے. یہ کاسٹ بہت بڑی کاسٹ ہے. یہ ایکچولی یہ اس طرح کی نہیں ہے. مطلب بہت سارے بچے جو ہیں وہ جب گاڑیاں آئیں تو مرنا شروع ہو گئے, بیکاز جب ایکسیڈنٹس ہوتا تھا تو چھوٹے بچے تھے تو وہ لگتے تھے اسکرینس وغیرہ پہ. 1950 یا 60 میں بیلٹ جو ہے وہ بڑی لازم کرا دی گئی. اس سے پہلے بہت سارا نقصان بھی کیا. وہ اور طرح کا نقصان تھا. انسان نے کوئی چیز ایجاد کی, اس کے بعد کچھ نقصانات ہوئے, پھر اس کو اوور کم کیا گیا. وہ یہ اور ہے. یہ اب تو پوری ری وائرنگ کر رہے ہیں نا آپ نے پورے ہیومن کی. اور جب ہم اسمارٹ فون کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو فرق ڈال دیں اس میں کہ سوشل میڈیا اینڈ اسمارٹ فون اس میں, تاکہ اسمارٹ فون میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں سے ایک سوشل میڈیا. تو سوشل میڈیا اور گیمز اور ان تمام چیزوں کو ہم ذرا سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور اوور آل ہم ویسے اسمارٹ فون میں دیکھتے ہیں کوئی لرننگ کا. میرے گھر میں جو لوگ آتے ہیں, مہمان آتے ہیں, ایک بچے کی عمر جو ہے وہ 11 سال ہے, دوسری کی 9 سال ہے. تو ہم سے عمومی طور پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں انہوں نے کبھی موبائل کی ضد نہیں کی, کبھی ہم نے ان کو موبائل پہ دیکھا نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے کبھی موبائل کا تقاضا بھی نہیں کیا. مطلب وہ ہوگا کیا کہ بچہ جو ہے وہ میرے پاس آ کے لیٹ جائے گا, ایسے ہی تھوڑا سا وہ دیکھتا رہے گا, میں کھیلتا کروں گا کچھ ایسی, اس کو 1-2 چیزیں دکھاؤں گا. انہوں نے کبھی یہ تقاضا نہیں کیا کہ ہمیں فون دیا جائے. ان کے آس پاس 20 مثالیں ہیں جس میں بچے ہر وقت موبائل کے اندر ہے, تو وہاں پہ ایک ضد کا بچے کے اندر عنصر پیدا ہونا چاہیے نا. باقی وہ دیکھ رہے ہیں تو میں کیوں نہیں دیکھ رہا. بالکل نیور ایور. اچھا, تب میرے لیے تو بڑا حیران کن ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بچوں کو کیسے ہم اسمارٹ فون. اچھا, اب اس میں 1-2 چیزیں جو ہیں وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اسمارٹ فون کو یا ان چیزوں کو علیحدہ کر لیں. مثال کے طور پہ میتھمیٹکس ہے, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب میتھمیٹکس جو ہے جتنی زیادہ ایکسرسائز اس میں کر سکتے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے. خان اکیڈمی جو ہے اس پہ جتنی اچھی لرننگ کر سکتے ہیں تو مجھے کیا ایشو, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور وہ بھی بس اس حد تک کریں گے. یہ دوسرے والا معاملہ جو ہے یہ خطرناک ہے, کیونکہ یہ نہ صرف وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں یہ بہت کریٹیکل پیریڈ ہوتا ہے, سینسٹیو پیریڈ ہوتا ہے. ویب سائٹس کی اور ان تمام چیزوں کے خاص کلچر ہے سوشل میڈیا کا. اور ہوتا کیا ہے کہ ایک خاص عمر ہے 9 سال سے لے کے 14 سال یا 15 سال تک, اس کو ہم کہتے ہیں سینسٹیو پیریڈ. سینسٹیو پیریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جاپانی جو ہے وہ امریکہ میں ہے اور اس کا بچہ جو ہے اس نے سال جو ہے 9 سال سے 14 سال تک امریکہ میں گزار رہے ہیں یا 15 سال, اب اس کو وہ واپس بھی جائے گا تو بھی بچہ ول فیل امریکن زیادہ, چاہے وہ جاپانی ہے, کلچر بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن کیونکہ اس نے اپنا سینسٹیو پیریڈ اس جگہ پہ گزارا ہوا, جہاں پہ آپ اپنا سینسٹیو پیریڈ گزار رہے ہیں. اب آپ اپنا سینسٹیو پیریڈ گزار رہے ہیں یہاں پہ, تو وہاں پہ اور سیکنڈلی جتنے والدین ہیں, جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ
ہمارے آپ کو معلوم ہے اپنا بچپن دیکھ لیجئے کہ ہم یہ ہمارے والدین یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت شارپ ہیں, بڑے تیز ہیں, تو ہم نے کتنے ڈاج کیے, ٹھیک ہے, ہمارے وہ 80 to 90% ڈاجز کو پکڑ ہی نہیں سکے. آپ یہ بھی نہ سوچئے کہ آپ بہت تیز ہیں, فن خان ہیں آپ, بچہ آپ سے اس فیلڈ میں تو بہت آگے ہوگا, وہ ان ویب سائٹس پر وہ پہنچے گا جس کا آپ کو تصور بھی نہیں ہے, ان جگہوں پہ پہنچ جائے گا, وہ سارا وہ اس معاملے میں بہت تیز ہوگا. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچہ ان ویب سائٹس تک ایسی جگہوں پہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کلچر ہے ان ویب سائٹس کا, چاہے پورنوگرافی ہے, چاہے کوئی اور طرح کا کسی بھی طرح کا عجیب و غریب, چاہے وہ انسٹا پہ جا رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہیں, فیس بک پہ جا رہے ہیں جہاں پہ کنورسیشن گالم گلوچ میں ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. میں اور آپ بیٹھے ہیں تو اگر آپ ہلکا سا بھی غصہ آپ کے چہرے پہ آئے گا نا, تو چاہے آپ اس کو شو نہ بھی کریں نا, تو جو فیشل کیوز ہوتے ہیں نا وہ سینکڑوں ہوتے ہیں. تو میں چاہے اس کو نوٹ کروں نہ کروں, لیکن لاشعوری طور پہ کہیں نہ کہیں میں نوٹ کر لوں گا, میرا لاشعور کر لے گا کہ اس وقت مجھے یہ والا فکرہ سافٹ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ وہ کیوز ہم لے رہے ہوتے ہیں. الفا جو ہے, یہ جین زی جو ہے, انہوں نے میکسیمم وہ جو ایموشنز جو ہیں, وہ ایموجیز کا نام نہیں ہے کہ میں نے ہنس رہا ہوں تو میں نے ایموجی بھیج دی ہنسنے والی, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا اسٹیٹک امیجز ہوتے ہیں, یہ اتنے اسٹیٹک امیجز ہوتے ہیں کہ یہ, اور ان کے درمیان میں ایک ہنسنے سے مسکرانے کے درمیان میں ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں سٹیجز ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ جو اسٹیٹک قسم کے امیجز ہیں, اور یہ جو گالم گلوچ بھی اس لیے ہو رہتی ہے کیونکہ میں آپ سے بدتمیزی اس لیے کر سکتا ہوں نا, کیونکہ آپ کی جو ڈی پی ہے ایک اسٹیٹک امیج کی شکل میں اس وقت میرے ذہن میں ہے فرحت حبیبہ اکرم, ٹھیک ہے. تو اس وقت میں نہ کیوز دیکھ رہا ہوں, نہ آپ کے فیس آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, نہ کوئی مجھے شرم ہے, نہ حیا ہے. اس وقت میں اپنے نظریے جو بھی ہے اس کے لیے میں مطلب بدتمیزی کے حد تک آ جاؤں گا. تو وہ فیس بک پہ ایک خاص قسم کا کلچر ہوگا. ان کلچرز میں جب وہ بچہ رہے گا, اپنے سینسٹیو پیریڈ اس میں گزارے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا؟ سو ہاں, یہ ابھی بھی ناظرین کے آپ کے ذہن میں کئی لوگوں کے سوال ہوگا کہ ہمارے بچے کیوں اس کا تقاضا نہیں کرتے. میں اس کا جواب دے دوں تاکہ وہ پھر یہ نہ ہو کہ وہ سوال جو ہے وہ رہ جائے. جی, وہ آپ کے بچے کیوں تقاضا نہیں کرتے, کوئی تو وجہ ہے. ہاں, وجہ ہے. وہ وجہ ان والدین کو جاننی ہے جن کے بچے تقاضا کرتے ہیں, شدید تقاضا کرتے ہیں. ہاں. اور دوسرا وقار, جو اسمارٹ فون ہے وہ ٹول ہے, سوشل میڈیا, گیمز اور جتنی ایسی ویب سائٹس ہیں ان تک لے کے جانے کا. تو جب آپ کے بچے کے پاس اسمارٹ فون آ جاتا ہے اور آپ اس کو دے دیتے ہیں, تو اگر اس کی کوئی لرننگ کے لیے بھی دی ہے, جیسے آپ نے خان اکیڈمی کی بات کی, تو لامحالہ وہ اس لرننگ چیز سے کہیں ادھر ادھر نکل جاتا ہے. مجھے تو یہ ایکسپیرینس ہے کہ میں کیونکہ خان اکیڈمی بچوں کو پاس بٹھا کے, یاشا پاس بٹھا کے کرتی ہے, تو اس لیے وہ ادھر ادھر کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. وہ نہیں نکلتے یا آپ نکلنے نہیں دیتے؟ نکلنے اس لیے نہیں کہ ہم سپروائز کرتے. سپروائز سے مراد یہ ہے کہ اگر خان اکیڈمی میں میتھمیٹکس سے کروانا تو ہم نے نا, ٹھیک ہے. آرٹ ہے تو آرٹ بھی ہم نہیں کروانا. یہاں یہ ہو گیا کہ جب آپ نے اسمارٹ فون بچے کو دیا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اس کو سپروائز کرنا پڑے گا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے, یہ ضد کر رہا ہے, کچھ مانگ رہا ہے, تو کہتے ہیں یہ لو فون, تو تھوڑی دیر کھیل لو, اور ہم اس کو فون کے ساتھ الگ چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو دیکھیے نا, لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سپروائز کرنے کا, یا بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے, بندہ ان کو کہے. ہمارے یہاں موسٹلی لوگ بچے اس لیے پیدا نہیں کرتے کیونکہ وہ بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی اور ایکسپیرینس کے چکر میں یہ آ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے کہ یہ تو ٹائم ان کو چاہیے ہوتا ہے, کوالٹی ٹائم چاہیے ہوتا ہے, جس میں مکمل طور پہ 100% توجہ ان کو چاہیے ہوتی ہے, بلا بلا, اور ہم وہ نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے پھر ہم نے محاورے بھی ایجاد کر رکھے نا, کہ وہ جو دیکھو پیار کی نظر سے, اور نہیں کیا کھلاؤ سونے کے والا, اور دیکھو شیر کی نظر, ہمیں ڈسٹرب نہ کریں, ہم درندے کی نظر سے دیکھنا پسند کریں گے. نہیں, پہلے آپ وہ وجہ بتا دیں کہ آپ کے بچے تقاضا کیوں نہیں کرتے. وجہ اس لیے ہے کہ بچوں سے بہتر قانون کو اوبے کوئی نہیں کرتا. یہ میں نے ایکسپیرینس, قانون کو اوبے ایکچولی انسان سے بہتر ہی ہم کہہ لیتے ہیں, بٹ بچہ کیونکہ انسان کی بہت پیور ترین فارم ہوتی ہے, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں. بچے سے بہتر قانون کو اوبے کیوں نہیں کرتا, بچے سے بہتر قانون کو سمجھتا کوئی نہیں ہے. آپ نے قانون اس کو بتا دیا, یہ قانون ہے, وہ زندگی بھر دوبارہ اس کو نہیں کرے گا. اگر آپ نے اسٹریس دیا, آپ نے کہا کہ یہ قانون ہے اور یہ کسی صورت ٹوٹنا نہیں چاہیے, نیور ایور. میں وہ ایک مثال دیتا ہوں عمومی طور پہ ایک چاکلیٹ وغیرہ کی نا, کہ آپ نے بچوں کے سامنے چاکلیٹ جو ہے وہ رکھیں, ان کی ایموشنل تاکہ تربیت ہو, امپلس کنٹرول کی, اور ان کے سامنے رکھیں, اور بالکل بھی ایسا نہ کریں کہ ان کے سامنے سے مراد ان کی ایکسیس میں ہو, اور ان کو قانون بنائیں کہ یہ دن کو 2 دفعہ ملے گی, صبح اور شام.
ایک آدھ دن ہو سکتا ہے تھوڑا سا پرابلم بھی ہو, لیکن اس کے بعد وہ آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہوگا. وہ صبح تقاضا کریں گے, شام کو تقاضا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کسی دن آپ کی بکتا یا آپ کی مامتا اتنی کچھ اجاگر ہوگی کہ آپ دن کو 1 بجے اس کو دے دیا, آپ نے لا بریک کر دیا. اب آپ چھوڑ دیں. آپ نے جب اس کو کہا کہ سچ بولنا ہے, چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, جو کچھ بھی ہو جائے, سچ پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اور آدھے گھنٹے میں آپ نے اس کے سامنے ایک پریسیڈنٹ, ایک مثال قائم کر دی سچ جھوٹ بولنے کی. تو جب آپ اس کو یہ بات سمجھا رہے تھے تو وہ بھی سیریس لے رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں نے. جب آپ نے وہ مثال بنا دی جھوٹ کی تو اس نے کہا کہ اچھا وہ والی جو سٹریس تھا جو کہہ رہے تھے کہ سچ بھی ہے, وہ اتنا بھی نہیں تھا. یعنی وہ جتنا میں نے پرسیو کر لیا ہے کہ وہ ہو یہ تو انبریکیبل, یہ ایسا نہیں ہے, یہ تو بریک کیا جا سکتا ہے کیونکہ سامنے مثال ہے. آپ نے فون کا بتا دیا ان کو نا, تو وہ کبھی بھی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایز کے لیے آپ کیا کریں گے, آپ اس کو کہیں کبھی کبھی دیں گے. آپ نے ابھی سالن بنانا ہے تو آپ تو دیں گے نا, خاموش ہو جائے. ہم نے 10 سالوں میں یا 11 سال جو بھی اس وقت میں, نیور ایور ہم نے یہ بریک نہیں کیا. ٹھیک ہے, بالکل یعنی سپرویژن کے بغیر وہ فون دیکھ رہے ہوں, کبھی انہوں نے تقاضا بھی نہیں کیا, آج تک نہیں کرتے. ان کو اس سے کوئی, ہاں وہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو ان کی, یعنی وہ کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اسمارٹ فون کا استعمال کرنا نہیں آتا. ویری ایفیشینٹ, ویری فاسٹ, سارا کچھ ہے, بٹ صرف یہ سپروائزڈ ہے. باقی انہوں نے سارے کام باہر کیے ہیں. آپ کہیں میرے پاس سپرویژن نہیں ہے, میرے پاس ٹائم کا وہ نہیں ہے بچوں کے دینے کے لیے. تو میں تو اتنی منفقت ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ پورے پاکستان میں والدین کو دیکھیں, سارے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ میتھمیٹکس میں بہت اعلیٰ نمبر دے, فزکس میں اعلیٰ نمبر لے. کوئی والدین اچھا ان کو خود کہیں کہ فزکس اور میتھ, ان کو مطلب کوئی وامٹنگ آ جائے گی, نہیں ہم تو ان کو دور سے وہ فزکس میتھ نہیں. آپ کسی بھی ایسی چیز کا تقاضا کسی ایسی مخلوق سے کریں کہ وہ نمبر 1 ہو, ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے میتھمیٹکس کو اور ان چیزوں کو. کیسی منافقت ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھے خود بھی تو سیکھیں نا. میتھمیٹکس سیکھنے میں کیا ہو جائے گا, کوئی پرابلم ہے, 2 گھنٹے اس کو دے دیں, کوالٹی ٹائم دے دیں. سو یہ وہ وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی, یہ قانون جو ہے لا ہے وہ والی. چائلڈہڈ سے اگر ہم نکلیں, مطلب چائلڈہڈ کی ہم نے بات کر لی, بٹ اس میں سے ایک امپورٹنٹ ویسے پوائنٹ ہے وہ رہ جائے گا. چیزیں فریجائل ہوتی ہیں. مثلاً ایک شیشے کا گلاس ہے تو یہ فریجائل, ہمیں پتہ ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے. کچھ ریزیلینس بھی ہوتی ہے کچھ چیزوں میں. مثلاً پلاسٹک کی کوئی چیز ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ نیچے گرے گا تو اس کو کوئی, یہ ہو سکتا ہے ڈیمیج تھوڑا ہو, لیکن وہ اپنے آپ کو امپروو تو نہیں کر سکتا, بٹ ویسے ہی شاید رہے گا, یا ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈیمیج ہو, یہ مکمل طور پہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو یہ 2 طرف کی چیز. ایک ہوتی ہے فریجیلٹی, یعنی بالکل فریجائل کی الٹ. ہم نے بچوں کو بنا دیا فریجائل. ہم نے کہا یہ بہت نازک اور وہ ساری چیزیں. اب ایک کتاب ہے بڑی زبردست, اینٹی فریجائل تھنگز دیٹ گین فرام ڈس آرڈر, نسیم طالب. خوبصورت کتاب, کینوس بہت بڑا ہے, موضوع بہت بڑا ہے, لیکن ہمارے سے متعلقہ جو موضوع اس میں ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا, وہ یہ سمجھتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی کمپلیکس سسٹمز ہوتے ہیں, کمپلیکس سسٹمز, ان کی انفریجیلٹی ان کی پراپرٹی ہوتی ہے. اس کو ہم یہ سمجھ لیں, اچھا وہ کمپلیکس سسٹم وہ والے جو ایوولوشن بیسڈ ہوتے ہیں, یعنی ایوولوشن بیسڈ نارملی تو لائف ہی ہوتی ہے, بٹ ادروائز مین میڈ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, اے آئی وغیرہ. ان کو ان ایکسپیرئنسز کے ساتھ ضروری ہے, یعنی خوشی ہے تو دکھ کا ایکسپیرئنس کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. یہ انفریجیلٹی, یعنی وہ انسانی بچے کو یہ سمجھتے ہیں یا ایوولوشن کے تھرو یہ جو کمپلیکس مشینری ہے جس کو ہم بچا لیتے ہیں چیزوں سے کہ ہائے یہ تو شیشے کا گلاس ہے ٹوٹ نہ جائے. مسئلہ ہے اس سسٹم کا, اس کمپلیکس سسٹم کا تقاضا یہ ہے اس کو ٹھوکر لگے, اس کو یہ ہو, اس کو وہ ہو, تب یعنی ہر طرح کا ایکسپیرینس. اب اے آئی ہے, اے آئی کو آپ ایک خاص ڈیٹا سیٹ دے دیں بالکل ہی بائسڈ قسم کا, بالکل ایک طرح کا, تو وہ اس سے وہی رزلٹ دے گی نا, وہ اسی طرح کی چیز بن جائے گی. آپ کو تو سارا ڈیٹا سیٹ دینا ہے نا, تو اس میں پین ہے, گریف ہے, ڈسگسٹ ہے, اس میں ساری چیزیں ہیں. تو انفریجیلٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم بڑوں کی طرف تھوڑی سی. اچھا, مجھے 1-2 امپورٹنٹ چیزیں پوچھنی ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ جو جیسے میں نے آپ سے بھی پوچھا کہ کیسے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے. بہرحال نقصان تو ہر چیز کے ساتھ جڑا ہے, پیکیج ہی ایسا ہوتا ہے, کچھ اچھی چیزیں ہیں کچھ بری ہیں.
تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جتنا آپ بچ سکیں. تو ایک تو جو آپ کی گفتگو سے بات سامنے آئی وہ یہ کہ سپروائز کرنا بہت ضروری ہے. یعنی آپ کے بچوں کے پاس کوئی گیجٹ ہے اور وہ کتنی دیر اس میں کیا کر رہا ہے آپ کو سپروائز کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ اس کو اس کے ساتھ ایک بہتر تعلق بنانے میں نہیں سمجھ سکتے کہ وہ بن سکتا ہے. اور کوالٹی ٹائم دوسری چیز کہ جب آپ اپنے بچوں کو وقت دیں تو وہ واقعی ان کا وقت ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے موبائل یوز کریں اور بچوں کے پاس بیٹھے ہیں, یا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کہا بچے پاس بیٹھے ہیں میں نے ٹائم دے دیا, یا آپ اپنی کوئی اور مصروفیت میں ہیں اور بچے ساتھ رکھے ہیں کہ جی ہو گیا. تو یہ کوالٹی ٹائم نہیں ہے. تو دو بڑی اہم چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ آج کے دور میں ہیں تو آپ کو انہیں کوالٹی ٹائم بھی دینا ہے صحیح والا, اور آپ نے جو گیجٹ ٹائم ہے اس کو سپروائز بھی کرنا ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ اس میں جو سب سے اہم ہے, آپ نے بتایا کہ جیسے ہم بڑے شارپ بچے تھے, پیرنٹس کو کئی چیزوں میں کر لیتے تھے, ڈاج کر دیتے تھے, اور آج کے بچے بھی بہت تیز ہیں. بلکہ شاید آج کے بچے زیادہ, مجھے لگتا ہے میں ان سے ملتی ہوں کہ اس عمر میں جن چیزوں کا ایٹ لیسٹ مجھے نہیں پتہ تھا, ان کو وہ ساری چیزوں کا علم ہے, وہ ساری انفارمیشن ہے, یہ زیادہ میچور ہے. تو اوبیسلی وہ زیادہ بہتر طریقے سے پیرنٹس کو انفارمیشن, ہاں تو زیادہ بہتر طریقے سے پیرنٹس کو ڈاج بھی کر سکتے ہیں. اصل میں مجھے یہ جاننا ہے کہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں, پیرنٹنگ اور اس کے ساتھ کوالٹی ٹائم, اور ایسی پیرنٹنگ جس میں آپ بچے کے گیجٹ ٹائم کو سپروائز کر رہے ہوں. لیکن یہ چیزیں مانگتی ہیں بہت محنت پیرنٹ سے. کیا جو اثرات بچوں کے اوپر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی یا ٹیکنالوجی کے, جیسے آپ نے کہا ایڈلٹس پر, بڑوں پر بھی ہو رہے ہیں, تو پیرنٹس بھی اس سے کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو رہے ہیں. اس افیکٹ ہونے کے بعد کیا ان کی بھی پیرنٹنگ کی کوالٹی متاثر نہیں ہوئی؟ یعنی پیرنٹس کا ٹالرنس لیول وہ کم ہو گیا ہے, اور پیرنٹس کا بچوں کی طرف جو محنت اتنی ہوتی تھی اس کے لیے اسٹیمنا کم ہو گیا ہے. اور پھر اتنی زیادہ اٹریکشن جو سوشل میڈیا کی ہے وہ بھی پیرنٹس کی ٹائم اور اٹینشن گریب کرتی ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کریں. اور لامحالہ اگر وہ اس پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ یہ کانٹینٹ بچوں کے دیکھنے والا ہے کہ نہیں ہے, وہ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر کیا صرف بچہ ہی ہے جو متاثر ہوا ہے اور اس کو پرابلم ہے, یا اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں, اسکول ہے, ماحول ہے, جو باقی اس کو لرن کروانے والے فیکٹرز ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہوئے ہیں, یا اس ٹیکنالوجی کا اس میں بھی رول ہے کہ جن ڈفرینٹ فیکٹر سے اس نے لرن کرنا تھا وہ بھی اب اپنی اس کوالٹی پہ نہیں رہے. مثال کے طور پہ آپ کے یا میرے بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ گیجٹ نہیں تھا اور پیرنٹس یہ بادر نہیں کرتے تھے, بچہ مٹی میں کھیل رہا ہے, جرمز لگ رہے ہیں, مار رہا ہے, کر رہا ہے, نالیوں میں جا رہا ہے, کچھ نہیں ہوتا تھا, اور ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا تھا. ہاں, اور ہم صحت مند ہوتے تھے. ہماری خوراک وہی دیسی جو گھروں کی ہوتی ہیں, وہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ سپلیمنٹ دے رہے ہیں, نیوٹریشس ویلیو دے کے, لیکن ٹھیک ہوتا تھا سب کچھ. اور پیرنٹس جو ہیں وہ جتنا بھی ٹائم دیتے تھے وہ بچے اس کے اندر خوش تھے, پیرنٹس بھی خوش تھے. لیکن جو آج کے بچے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ان کا تو آؤٹ سائڈ ہاؤس کوئی پلے رہا ہی نہیں ہے, اور گھر کے اندر بھی بہت پروٹیکٹیو ہوتا ہے کہ جوتا پہن کے اترو, مٹی لگ جائے گی, مسئلہ ہوگا, اور یہ والے سوپ سے ہاتھ اتنی بار دھوئیں کہ نہیں دھوئے. تو وہ ایک اوور پروٹیکشن والی چیز تو آئی ہے, لیکن وہ ایک اور ڈائریکشن میں آئی ہے. مطلب پیرنٹس not more concerned with the usage of gadget but more concerned about the such thing. وہی والی بات ہوئی نا. تو اس میں وہ بچہ جو ہے وہ تو بیچارہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اب وکٹم ہے. وکٹم آپ 25 سال میں منظرنامہ دیکھیے گا. تو اب یعنی کہ جو کچھ ہوا اس کے بعد جو جس طرح کی جنریشن ہمارے پاس آ رہی ہے اس میں اس جنریشن کو جو ملا اس نے وہی آگے دکھایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بچے کو ہمیں سیو کرنا ہے. بچہ نہیں سیو ہم کر سکتے, ایگزسٹینشیل ایکسپیرینس ہی آپ نے اس کو آؤٹ کر چکے ہیں نا اس وقت تک. نہیں, لیکن ایگزسٹینشیل کرائسس تو
پہلے بھی ہوتے تھے. نہیں وہ اس طرح کے نہیں. اس کے اوپر تو باقاعدہ فلوسافیکل بحثیں کتابیں سب. لیکن اب تو پھر اب آپ یہ بتائیں کہ کیا اب گاؤں کے جو بچے ہیں جہاں اتنا زیادہ اوور پروٹیکٹیو انوائرمنٹ نہیں ہے باہر کھیلنے کے لیے, اور شاید اتنی زیادہ گیجٹ بھی اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے, تو پھر کیا آنے والے وقت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بچے اربن اسپیسز میں رہتے ہیں وہ بالکل اور طرح سے ایک جنریشن بنیں گے, اور جو بچے نان اربن اسپیسز یا رورل سائڈ پہ پیریفری میں رہتے ہیں وہ اور ہوں گے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اثر وہ پیریفری کے بچوں کو بھی کافی حد تک ایک اور طرح کی جنریشن میں ڈھال چکا ہے؟ لیکن یہ بالکل مجھے ایسے لگا جیسے ابن فاضل بول رہے ہیں بیسیکلی, کیونکہ ابن فاضل نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اوور کم کر لیں گے, یہ ٹیک اوور کر لیں گے, جو کہ کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ بہت آگے ہوں گے, ایکسپیرینسز ان کے زیادہ ہوں گے, ان کے پاس انفارمیشن اپنی جگہ پہ ہے, بٹ یہ ٹرک یہ شارپ ہوں گے, تیز ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ مینیپولیٹیو, وہ تو اچھائی برائی تو بات کی بات ہے نا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان اپنی صلاحیتوں کو مینیپولیشن یا اس طرح کر کے یہ کافی آگے نکل جائے. ہماری جو آپ نے جو بات کی ہے, بچوں کے پیرنٹس ایسے کیوں ہو گئے ہیں یہ بتائیں. ہاں, بچوں کے پیرنٹس تو ایسے کیوں ہو گئے ہیں, یہ تو پورا حل ہو گیا نا, وہ تو سارے کا سارا منظرنامہ ہو گیا. ہم ایک چیز جو کہ پچھلی ایک چھوٹی سی چیز نتھی کرتا جب اوور پروٹیکشن کے والے سے آپ نے کیونکہ بات کی کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ زمین پہ نیچے پاؤں بھی اس طرح نہ رکھیں. میں پھر اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس اس لیے دینے پڑتے ہیں کہ میں صرف ذاتی ایکسپیرینس اس لیے نہیں کرتا کہ اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ ڈویبل ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں اب آفس جاؤں, مطلب میں کل آفس گیا تو راستے میں بچوں کو چھوڑنا تھا, اب میں جب گیا تو پسینے سے بھیگا ہوا تھا, تو مجھے عمیر کہتا ہے, ہمارا جو پروڈیوسر کہتا ہے, اچھا آپ بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. وائی؟ اس نے یہ کہا یہ کیوں کیسے لیا؟ اس کو پتہ ہے, اور ایوری بڈی نوز میرے سراؤنڈنگ میں, کہ جب میں بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو شاید ہی کبھی میں نے گاڑی میں ایسی چلایا. اکیلا ہوں چلا لیتا ہوں, بچوں کے ساتھ کبھی نہیں چلاتا. 15 جون یا 20 جون تک ہماری ڈیٹ ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ تک ہم نے اے سی نہیں چلانا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ٹھیک ہے کہ آپ کو ایک اچھی نیند یا وہ چاہیے ہوتی ہے تو کچھ عرصہ, لیکن بار بار ان کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں. مثلاً انہوں نے فری پلے, مطلب وہ 2 گھنٹے گلی کے بچوں کے ساتھ ادھم انہوں نے مچایا ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کہاں چلتے پھرتے رہتے ہیں, اور وائی, اور وہ ساری پسینے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پیرنٹس کا ہمارا سب سے بڑا پرابلم کہ وہ بچوں کو سمجھنا, اپنے چائلڈ ہوڈ کو ریکال کر لینا. آپ کو گرمی لگتی تھی, آپ کو عجیب لگتا تھا نا, آپ کے والدین کہتے تھے سر پہ کچھ یہ لے لو یہ ہو جائے گا, یا سردی آپ کو لگتی تھی؟ نہیں, بچوں کو نہیں لگتی سردی, بچوں کو نہیں لگتی گرمی. ان کو خدا کے لیے انوائرمنٹ سے کٹ کر کے ان کو شیپ نہ بنائیں, ان کو کرنے دیں ایکسپوز باہر, ان کو کرنے دیں ریلیشن شپ کیسے مینیج کرنا ہے. تھوڑا بہت جو اسی سوسائٹی کے اندر انہوں نے رہنا ہے, تو اس سوسائٹی کے گند ان کو پتہ ہونا چاہیے. ایک دم ان پہ کوئی عذاب نہ ڈالیے گا, ایک بالکل شیشے میں پال کے, اور جب وہ باہر جائیں تو پتہ چلے کہ یہ بھی مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, یہ بھی کیا جا رہا ہے, یہ اب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان تمام چیزوں کا, تو بچہ تو کلیپس کر جائے گا. تو یہ ایک ایشو ہے. اب آپ آتے ہیں پیرنٹس کی طرف, تو پیرنٹس کی طرف اسی طرح آئیں گے نا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ بڑے, بیسیکلی ہم نے پہلے چائلڈ ہوڈ کو کیا, بڑوں کو مختصر سے کہتے ہیں. 2 چیزیں جو بہت اہم ہیں. ایک جو ہے, اگر ایک آپ نے سنا ہوگا وہ ڈننگ کروگر افیکٹ جو ہے, وہ تھوڑا سا اگر ناظرین میں سے کسی نے نہیں ہے تو ان کو آئیڈیا دینے کے لیے, جب آپ فزکس میں, کیمسٹری میں, بایولوجی میں کسی بھی نالج کے حوالے سے انیشیل کچھ ٹرمز, انیشیل کچھ چیزیں آپ کو آ جاتی ہیں, تو آپ کا کانفیڈنس وہ رائز کر جاتا ہے کہ میرے سے بہتر کو نہیں جانتا. آپ ہو سکتا ہے کہ موسیقی کے حوالے سے بہت بنیادی سرگم جب آپ اس سے واقفی, تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اب میں استادوں کو بھی سمجھنا شروع ہو گیا ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ جاہلیت کے اس مینارے پہ پہنچ جائیں کہ کسی استاد کو ٹوک ووک بھی دیں. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جاہلیت کا مینارہ ہے نا, وہ اس کو کروگر افیکٹ کہتے ہیں, کہ انیشلی چند ٹرمز کے بعد آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں, آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ یہاں پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ لرننگ کنٹینیو رکھیں اس ڈیوائڈ, تو یہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا تو آگے سمندر ہے, یہ کرتے کرتے آپ کو اپنی جہالت کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ جو آپ نہیں جانتے اس کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ پی ایچ ڈی کر گیا اسی علم میں, یا بہت ہی ایکسل کر گیا, تو آپ یہاں پہنچے. ابھی بھی آپ اندازہ لگائیں کانفیڈنس کس لیول, یعنی پی ایچ ڈی کا وہ کانفیڈنس نہیں ہے. وہ فیس بک پہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہی تھی نا کہ یہ جو جتنے بھی جاہل لوگ ہیں یہ لاؤڈ کیوں ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور یہ کتنی زیادہ گریب کیوں کرتے ہیں لوگوں کی اٹینشن, بیکاز دے آر لاؤڈ, تو وہ اٹینشن گریب کرتے ہیں, بٹ ہیں وہ کروگر افیکٹ. کروگر افیکٹ اور سوشل میڈیا کا یوں کر کے ساتھ, اور دنیا میں جتنی جاہلیت اس وقت سوشل میڈیا اس کو فروغ دے رہا ہے, دو چیزوں کی بنیاد پہ. ایک, ایسی مشین کبھی تاریخ میں انوینٹ نہیں ہوئی جو کنفرمیشن بائس, ایسا انجن انوینٹ نہیں ہوا جو کنفرمیشن بائس کا اتنا ایفیشینٹ انجن, جس نے کنفرمیشن بائس, کروگر افیکٹ. یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہمیں, میں آپ کو کہا تھا کہ ہم 50,000 سال پیچھے نہ چلے جائیں, کیونکہ 10,000 سال پہلے کا تو انسان بڑا سیانا تھا. تو میں یہ بات اس لیے کی تھی کیونکہ جو کروگر افیکٹ بہت ہی بری طرح ہمیں وہ کر رہا ہے. ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں, اور جیسی پہلے تو ہوتا تھا نا کہ لوگ تھوڑا بہت ڈر کے کسی جگہ پہ بات کرتے تھے, اب تو ایسا ہے نہیں, آپ کے پاس یہ ہے تو جیسی آپ کو جو بے وقوفانہ بات آئی آپ نے یوں کر کے, اور کیونکہ لاؤڈ ہیں آپ کانفیڈنس تو ہے نا, تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ وائرل. یہ وہ پی ایچ ڈی والا بیچارہ بیٹھا ہوگا, وہ کر رہا ہوگا, لیکن وہ اعتماد ہی نہیں ہے نا. تو ایک تو یہ اوور کانفیڈنس جو ہے یہ ماری جا رہا ہے, اور وہ گریب کرتا ہے. پھر اس کی وجہ سے وہ فیک ایکسپرٹس آنا شروع ہو گئے, ڈاکٹرز کی شکل میں, تمام شکل میں, ان کو کوئی سائنٹیفک میتھڈالوجی, ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ کریں. لوگوں کو ویسے بھی اچھا لگتا ہے اس طرح کی باتیں سننا, تو وہ فیک ایکسپرٹس جو ہیں وہ زیادہ آنا شروع ہو گئے. ایک یہ پرابلم ہوا کہ جب آپ کروگر افیکٹ کا شکار ہوئے, اور میں بھی کروگر افیکٹ کا شکار ہوا, یہ بھی ہو گئے تھے 5-6, اور ہم سوشل میڈیا پہ کہیں اکٹھے ہیں. میں نے جو جاہلیت کی بات کی ہے وہ اس کو آپ نے سپورٹ کیا, کیونکہ آپ بھی تو کروگر افیکٹ کا شکار ہیں. تیسرے نے بھی کیا, تو وہ یہ بیک فائر افیکٹ ہو جاتا ہے. یہ بیک فائر افیکٹ جو ہے آپ کو مزید مستحکم کر رہا ہے اپنی جاہلیت پہ. اب آپ کو کوئی نہیں ہلا سکتا. یہ جو آپ سوسائٹی میں دیکھتی ہے نا, یہ ہلا کوئی نہیں سکتا جاہلیت کو, وہ اس لیے نہیں ہلا سکتا بیکاز وہ اس کو اسٹرینتھن کیے جا رہا ہے. ان کو جو ہوتے ہیں, یہ جو ایکچولی ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ان کو آپ انڈر ویلیو کرتے ہیں اسی کروگر افیکٹ کی وجہ سے. پھر جو مس انفارمیشن ہے وہ اتنی وائرل ہوتی ہے اسی کی وجہ سے, کیونکہ الگورتھم جو ہے, میں اس لیے کہنا, ایسا انجن ہم نے تاریخ انسانی میں سوچا بھی نہیں تھا, اتنا ایفیشینٹ انجن جو کروگر افیکٹ اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کنفرمیشن بائس کو ایسے خوب, کیسا انجن ہے کہ جس کا الگورتھم ہی اس بنیاد پہ ہے کہ جو چیز زیادہ وائرل ہوگی, جو چیز انگیجنگ ہوگی, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ انگیجنگ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور انگیجنگ کون ہے؟ جو اوور کانفیڈنس والے لوگ ہیں, جو کروگر افیکٹ والے لوگ ہیں, وہ ایک اتنی بڑا ریپل کریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, اور اس کی وجہ سے وہ یہ جو وائرل ہم کہتے ہیں نا, مس انفارمیشن بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے. انگیجنگ کنٹینٹ, رائٹ رانگ, یہ تو بحث ہی نہیں ہے. الگورتھم تو بنیادی طور پہ یہ دیکھ رہا ہے کہ انگیجنگ ہے, آپ وہ لیے جا رہا ہے. دوسرا ہے کہ اس کا جو کنفرمیشن بائس ہے. اب کنفرمیشن بائس کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک اوپینین شیپ کیا, اور اس اوپینین سے متعلق آرگومنٹس جو ہیں وہ آپ نے لینا شروع کیے, دوسرے جو ہے رد کرنا شروع کر دیا, شعوری لا شعوری دونوں طرف. اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ میں سیاسی جماعت کا ہی نام لے لوں, مثلا میں نے اگر کوئی پی ٹی آئی کے حق میں 3 ریلیں دیکھ لی ہیں, یا نون لیگ کے حق میں, اب بمبارمنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, اسی کا جو میں دیکھنا چاہتا ہوں, جو مجھے پسند ہے وہ مجھے بتائی جا رہا ہے. دوسرا نیریٹو آ ہی نہیں رہا جو مجھے بلڈ کرتا تھا, جو میری انٹیلیجنس بلڈ کرتا تھا, جو مجھے کریٹیکل تھنکنگ اور وہ تمام چیزیں دیتا تھا, کمپیریٹیو انالیسس کر سکتے, کمفرٹ میں شیپ بالکل وہ ہو گیا. تو ہم بالکل اس کا الگورتھم جو ہے وہ ری انفورسمنٹ کرتا ہے, وہ آپ کو ہر وہ چیز دکھائے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ آپ بنیں گے کیا؟ سلیو. ٹھیک ہے, یہ سلیوری ہے بیسیکلی. یہ جو دا بریو نیو ورلڈ اور ایلیڈس ایگزلے کا اور یہ جو ہے 1984, یہ جو جتنے بھی ناولز تھے, انہوں نے جو نقشہ کھینچا آگے زندگی میں آنے کا, انہوں نے ٹھیک ہے نالجز اور استعمال کی, بٹ ایگزیکٹلی یہ وہی سلیوری ہے. اس وقت یہ ساری سلیوری ہے نا ساری. ابھی وارز کا بھی آپ نے اندازہ لگا لیا نا کہ ایک ملک اس پہ کر رہا ہے تو اس کو بتا رہا ہے کہ میں یہاں پہ پھینکوں گا, دوسرا اس کو کر رہا ہے, تیسرا اس کو کر رہا ہے وار پہ, تیسرا چوتھا پانچواں, ہر کوئی دوسرے کو بتا رہا ہے میں وہاں پہ کروں گا. لیکن جو میسز ہیں وہ ساری کی ساری خوش ہیں. ہر ملک اس وقت کرنٹ جو 5-6 ملک جنگوں میں رہے ہیں, سب کی عوام خوش ہیں, سب جیت گئے نا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی ہارا تو نہیں ہے, کوئی بھی نہیں کہہ رہا نا, ہمارے سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ ہے وہ یہ جو ریکٹینگل شیپ آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو اب اس نے ہمارے لیے بڑا کام آسان کر دیا ہے. جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بھی شکل ہو, ان کے لیے بڑا آسان کر دیا, کیونکہ یہ بڑی اچھی طرح موو کرتے ہیں. ایک فلٹر ببل ہوتا ہے
وہ ایک فلٹر ببل ہے جس کے اندر ہر وہ مجھے چیز مل رہی ہے جس سے میں خوش ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا وہ ہوتا ہے. پولرائزیشن کتنی بڑھ گئی ہے, آپ نے اس سے اندازہ پولرائزڈ ہو گیا سب کچھ, کیونکہ وہ اتنا ایکچولی اس سے میں کہتا ہوں کہ جتنا شدت پسندی فیس بک نے اور سوشل میڈیا نے دی ہے, جتنی شدت پسندی اتنی تو وہ یہ جو ہم عمومی طور پہ نہیں کہتے کہ فلاں مذہبی جماعتیں فلاں وہ نہیں, جتنی انہوں نے دی ہے یہ سوشل میڈیا, کیونکہ آپ کو شدت پسند نارملی, کیونکہ جو جتنے بھی سوشل میڈیا لوگ استعمال کرتے ہیں نا تو ان کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ یہ کیوں اتنی شدت پسندی ہے فیس بک کی. وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ فلٹر ببل کے اندر رہنے والے لوگ اپنے اپنے نیریٹو بار بار ری انفورس ہو رہا ہے, اس پہ مستحکم ہو رہے ہیں, اور اتنے مستحکم ہو رہے ہیں کہ اب وہ تصور ہی نہیں کر سکتے اس کے کوئی اور نیریٹو یا کوئی اور چیز ایگزسٹ بھی کر سکتی ہے, اور ایگزسٹ کر ہی کیوں سکتی ہے, اس کو فنا ہو جانا چاہیے. یہ اس شدت پہ یعنی پولرائزڈ ہو گئی پوری دنیا کی سوسائٹیز اس وقت, کچھ صرف پاکستان نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ ہوا ہے. اور پھر ایک اور مثلا فیس بک ہے, فیس بک پہ آپ کے 5000 دوست ہوں گے, ٹھیک ہے جی, وہ میکسیمم لمٹ ہے یہ فالوورز جو بھی. ہمارے کئی دوست نا ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ یار ہمیں لگ رہا ہے پاکستان بدل رہا ہے, پاکستان بہتر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا بار بار اب ہم کوئی ایسی پوسٹ کرتے ہیں, پہلے تو گالیاں پڑتی تھیں, اب بڑے لوگ جو ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ پسند کر رہے ہیں. ان کا آپ نے پچھلے جو 10 سال لگائے ہیں فیس بک پہ, جس کو آپ الو کا پٹا سمجھ رہے تھے اس کو آپ بلاک کیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے جی, کرتے کرتے آپ نے 5000 10 سالوں میں جو یہ کیے ہیں, یہ تو آپ کو اپریشیٹ ہی کریں گے, لیکن اسے پاکستان نہیں بدل رہا. ٹھیک ہے, آپ کا 5000 کا سیمپل, اور وہ بھی اتنا اسکرین کے بعد, اتنا فلٹر ہونے کے بعد, اتنا بلاک کرنے کے بعد, سارا کچھ کرنے کے بعد 5000 میں سے 2-3 ہزار بندہ آپ نے اپنا ہم خیال چن لیا. تو آپ کو اپریشیٹ ہی کرے گا. اپریشیٹ سارے یہ ہم خیالوں کا گروپ ہے, یہ فلٹر ببل میں ہم اندر رہ رہے ہیں. سو کروگر افیکٹ اور یہ جو اپنا اس کا ہے کنفرمیشن بائس, یہ 2 چیزیں ہیں جو پیرنٹنگ کے حوالے سے, یہ تو خود شیپ اور خود پتنی کیا بنتے جا رہے ہیں. اور بچوں کے حوالے سے ہم نے جس طرح بات کی ہے وہی ہے کہ مطلب ایک ری وائرنگ ہو رہی ہے, اور اس کو خدا کے لیے اس سے اس طرح آپ کیجئے بچوں کو. وہ آپ جو بات کری تھی اوور پروٹیکشن یہاں ضروری ہے ورچوئل اس ورلڈ میں, وہاں نہیں ضروری. فزیکل ورلڈ میں آپ نے وہاں کرنا شروع کر دیا, یہ کام خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے کہ ایک استاد جو اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے اور اس کے پاس یہی بچے جا رہے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیا پورے پروسیس ہے, وہ وہاں اپنی ذمہ داری کیسے بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے, کیونکہ اس کا بھی ایک رول ہے ایز اے ٹیچر, جتنے سال وہ بچہ اس سے پڑھے گا کہ اس نے اس بچے کی زندگی میں اکیڈیمکلی اور پرسنالٹی وائز, اس لیے کہ تعلیم کا مقصد تو آپ کو صرف پڑھانا سکھانا نہیں, ایک اچھا انسان بنانا بھی ہے. ہمارے پہلے اسکول تعلیم و تربیت ہوتے تھے, اب خالی تعلیم ہے, تربیت اتر گیا ہے. لیکن یہ تو کیپٹلزم میں یہ ہے کہ تعلیم بھی کمرشل ہو گئی, اس کے اندر علم کا ہونا نہ ہونا یا انفارمیشن کو ہونا ایک الگ بحث ہے. مگر اب اس پہ بالکل کام نہیں ہوتا کہ ہم نے اس بچے کو ایک اچھا انسان بنانے کی طرف بھی لے کے جانا ہے, اس کو سکھانا ہے. لیکن جو استاد ابھی بھی اپنے پیشے سے بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارے پاس آیا ہے, اس کو ہم نے سکھانا ہے کہ کس طرح وہ ایک مثبت ذمہ دار شہری کے طور پہ اس دنیا میں رہے, اس کی پھر ذمہ داری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے کیا روڈ میپ ہونا چاہیے؟ وہ اپنی اس استطاعت میں کون سا سٹیپ لے, کون سے چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز ہیں جو اس کو اپنے کلاس روم میں لینے چاہیے؟ جی, سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ہم نکلیں ریکارڈنگ اس روم سے, آپ مجھے سب سے پہلے تو ایسا ٹیچر بنائیں جو آپ نے نقشہ ٹیچر کا کھینچا ہے. یعنی یہ ٹیچر مجھے تو کہیں بہت ہی شاید ہی کو کم نظر آیا. کتنے ٹیچر ہیں جو اپنے سبجیکٹ اب چھوڑ دیں کہ باقی انہوں نے اچھائی برائی اس کو کیا سکھانی ہے. پرائمری چیز یہ ہے کہ اگر ایک بچہ فزکس پڑھ رہا ہے کسی فزکس کے ٹیچر سے, تو وہ ٹیچر فزکس سے کتنا عشق کرتا ہے, محبت تو چھوٹی چیز ہے, عشق کتنا کرتا ہے, وہ کنٹمپریری فزکس سے کتنا واقف ہے وغیرہ وغیرہ. سب پہلے تو سبجیکٹ آ جائے گا نا, وہیں وہ آنیسٹ نہیں ہے. وہ باقی چیزوں میں تو آنیسٹی ساری کمپرومائز ہو گئی, وہاں پہ میں نے کیا اس کی آنیسٹی ہو ہی نہیں سکتی. تو جب اب مجھے اگر اس ملک میں جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے وہ اپنے سبجیکٹ سے آنیسٹ نہیں ہے,
تو وہ اپنے باقی ایریاز آف لائف میں کیا آنیسٹ ہوگا اور اس نے بچوں کو کون سی آنیسٹی سکھانی. وقار آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست بات ہے. کافی حد تک زیادہ تر استاد ایسے ہی ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی کچھ استاد ایسے ہیں جو آپ کی اس جو پرامیٹر ہے اس پہ پورا اترتے ہیں. فزکس کے ایک استاد حسان فرید صاحب بھی ہمارے پاس ہیں, تو وہ دیکھیں کہ وہ تو عشق کرتے ہیں اپنے سبجیکٹ سے اور وہ ہر وقت اس میں لگے ہوئے ہیں. اس طرح کے اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہوں گے, ان کے لیے آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اگر حسان فرید کی آپ نے مثال لی ہے یا کوئی بھی آپ ایسی مثال ہیں جو اپنے سبجیکٹ سے عشق کرتا ہے, ایک اس طرح کے آنیسٹ آدمی کو میری کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو آلریڈی آنیسٹ ہے, اس کو پتہ ہے کہ بچے کو کس طرح کرنا ہے. مطلب آپ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ ایک اپنے سبجیکٹ سے شدید عشق کرنے والا اور پھر بچوں کو پڑھانے والا اور اچھا ایک ٹیچر ہے, تو مجھے معلوم ہے کہ وہ باقی ایریاز میں بھی اتنا ہی اچھا ہوگا, بیکاز وہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ اگر آنیسٹ ہے تو وہ باقی چیزوں میں بھی آنیسٹ ہوگا. اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ادروائز جہاں تک ہے وہی والی بات ہے, یہ جو موبائلز ہیں ان کو آپ نے اس لیے کنٹرول, اسمارٹ فونس کو اسپیشلی سوشل میڈیا ان تمام چیزوں کو اسکول کے پیرامیٹرز میں بھی اور سپروائزڈ کر کے اسکرین پہ ان کی تربیت دینی ہے. کسی بھی اچھے ٹیچر کا کام, اچھے پیرنٹنگ کا کام صرف یہ ہے کہ بچے کو ڈسکور موڈ پہ لے کے جائے, ڈیفینڈ موڈ پہ نہ جائے. ایکچولی 2 موڈز ہوتے ہیں. اگر ایک بچہ ہے نا سامنے اور وہ بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دم میرے پاس آتا ہے اور مجھے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے, مجھ سے بات کرتا ہے, یا وہاں پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے وہ وہاں جا کے اس کو کھولتا ہے, یا یعنی کوئی بھی نئی چیز, نئی سچویشن, نئے بندے کو وہ ایک نئی اپرچونٹی کے طور پہ لیتا ہے اور اس کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے, یہ ڈسکور موڈ ہے. اور ڈسکور موڈ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے فری پلے سے. ٹھیک ہے جی, آپ ایک اچھے اختصار کی طرف, ایک اچھے نتیجے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈسکور موڈ ہے یہ فری پلے سے پیدا ہوتا ہے. اور جب آپ اسمارٹ فون, سوشل میڈیا اور ان تمام چیزوں میں یہ ایک ایسا, کیونکہ آپ نے اوور پروٹیکشن کر دی نا, اس کو بہت ہی شدید باہر نہیں کھیلنا, وہ اجنبی ہے, وہ یہ ہوگا, وہ ہر وقت ہی اس کو ڈرا کے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ موڈ پہ لے کے آ گئے ہیں. ایک ایسے موڈ میں لے کے آ گئے ہیں جہاں پہ ہر نئی بات, ہر نئی سچویشن, ہر نیا بندہ ہر اس کے لیے ایک تھریٹ کی شکل میں آتا ہے, اپرچونٹی کی شکل میں نہیں آتا. اب یہ دونوں دیکھیں کتنے ڈفرینٹ موڈز. میں اگر ٹیچر ہوں تو نہ صرف یہ کہ میں اپنے اس بچوں کو اس سبجیکٹ میں ماسٹر کرواؤں, کہ مطلب عشق کرواؤں اور ہم مطلب مزہ کرواؤں. جتنی میں نے ٹیچنگ کی مجھے بہت مزہ, کیونکہ میں نے بچوں کو ہمیشہ اپنے سے تو کہیں زیادہ ذہین پایا ہے, تو میں اس لیے انجوائے بہت کرتا ہوں, کیونکہ وہ ان کے اندر جو کیوریوسٹی ہوتی ہے وہ مجھے بڑا مزہ کرتی ہے. سو بچے جو ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ کروں گا, اور دوسرا جو ہے ان کو ڈسکور موڈ, یعنی ان کا اس طرح کا موڈ اجاگر کروں گا جہاں پہ وہ چیزوں کو ایکسپلور کریں, نئے دریافتیں کریں, نئی کوئی کریں, پینک نہ ہوں, وہ اس موڈ میں نہ چلے جائیں جہاں پہ ہر چیز, ہر اپرچونٹی, ہر انسان ان کے لیے ایک تھریٹ کی شکل میں سامنے پوری زندگی. اور یہ جا کے آپ کی سائیکالوجیکل بہت سارے ڈس آرڈرز پیدا ہو جانے شروع ہو جاتے ہیں. انسیکیورٹی کا آپ شکار ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں دوسرے گھر میں جھگڑا ہے, انسیکیورٹی کی وجہ سے نا, ساس بہو ایوری تھنگ. انسیکیورٹی جو ہے وہ تمام 70-80% جھگڑوں کی وجہ, تعصبات جو ہیں انہی چیزوں سے تعصبات پیدا ہوتے ہیں, انہی چیزوں سے فیئر پیدا ہوتا ہے. اس موڈ سے, یہ جو والا موڈ ہے, اسی سے فوبیاز پیدا ہوتے ہیں. تو بچوں کو ڈسکور موڈ میں رکھیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کریں, دریافت کریں. وہاں پروٹیکٹ نہ کریں, وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑا بہت کریں گے, جہاں کرنا ہے وہاں پہ کریں. بالکل. وقار, کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس بچوں کو جتنے بھی گیجٹس ہیں جو ان کو کنیکٹ کرتے ہیں ورچوئل ریالٹی سے, اس سے ان کو دینا بند کر دیں؟ ایسا ممکن ہے, یا ان کی جو ایکسیس ہے وہ بچوں کے لیے نہ ہو؟ اپ ٹو 16-18 میں بالکل ریکمینڈ نہیں کر سکتا کہ بچے کو کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ یا سوشل میڈیا میں آنا چاہیے. اسمارٹ فونز, یہ گیجٹس ہیں, یہ کچھ بھی ہے, یہ سپرویژن کے اندر آپ ان کو جتنا بھی, مثلا مجھے معلوم ہے کہ میتھمیٹکس بہت آسان ہو جاتا ہے, بہت اچھا ہو جاتا ہے, بہت اچھا آپ پرسیو کر لیتے ہیں اگر آپ اس پہ آپ کسی گیجٹ کو استعمال کرتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے, بہت اچھا. لیکن اور اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کیونکہ آگے جا کے ابھی دیکھیں نا 25 سال کے بعد کا منظرنامہ پتہ چلے گا. میں ابھی آپ کی طرف آ رہا تھا تو میں نے وہ لگایا ہوا تھا, بالکل آخر پہ آ کے جی پی ایس وہ گوگل میپ اگر آپ نے 10 جگہوں پہ استعمال کیا ہے 3 دفعہ نہ کریں, کیونکہ یہ جو گیجٹس ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں, یہ ہماری وہ فیکلٹیز کو
کمپرومائز کر رہی ہیں. مثلاً میری نیویگیشن جو ہے, میں ایز اے ہنٹر, میل کے اندر سب سے بڑی چیز تھی ہی یہ کہ وہ نیویگیٹر تھا. ٹھیک ہے, نیویگیشن میں میل ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے. فیمیل جو ہیں وہ جو میموری ہوتی ہے لوکیشن سے متعلقہ کہ کس جگہ کیا رکھی ہے نا, آپ کی دادی یا آپ کی امی جو ہے, وہ آپ پرانا مفلر بھی آپ کو آپ کہیں گے وہ فلاں, وہ کسی بکسے سے نکال لائیں گی, بیکاز یہ اس میں بہت اچھی ہے. بندہ اس میں اچھا نہیں ہے, مرد اچھا نہیں ہے. میل جو ہے وہ نیویگیٹر ہنٹر رہا ہے, وہ اس میں اچھا ہے. اس طرح کی بہت ساری جو بار بار سنیپسز ہمارے اسٹرینتھن ہوئے ٹریکس, کیونکہ بار بار فائرنگ کی وجہ سے, اور میں نے ان صلاحیتیں ان پیدا کر لی ہیں. اب ان صلاحیتیں جتنی بھی ہیں وہ جب کمپرومائزڈ ہو رہی ہیں نا, مثلا میں ایک ایسی گیجٹ کو اب پوری بالکل حصہ بنا لوں کہ مجھے کوئی بتایا کہ میں نے ادھر کدھر جانا ہے تو ادھر کدھر جانا ہے, کیونکہ دوسری طرح میں جاؤں تو وہ ریسورسز مجھے سوچنا پڑتا ہے, وہ میں نہیں چاہتا. مینٹل شارٹ کٹس مجھے بہت پسند ہیں. سوشل میڈیا آپ کو بے تحاشا مینٹل شارٹ کٹس دے رہے ہیں, اور یہ جو گیجٹس ہیں آپ کو بے تحاشا مینٹل شارٹ کٹس دے رہے ہیں, لیکن یہ کمپرومائز کر رہے ہیں. ہم کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ نیویگیشن جو ہے وہ کمپرومائز, صرف ایک صلاحیت نہیں ہوگی, اس نیویگیشن سے متعلق 10-12 چیزیں اور بھی ہوں گی نا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت رائٹ ایٹ دس مومنٹ ہم تھوڑا سا کنسیو کر سکتے ہیں کہ 25 سال بعد کیا ہوگا, لیکن ایکچولی پکچر ہمیں نہیں پتہ چلے گی. یہ 25 سال بعد ہی پتہ چلے گی کہ یہ جب الفا جو ہے یہ جب مین دھارے میں آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا کہ میں دوستویسکی کو اتنا بڑا ناول, یہ تمام چیزیں ہیں, اتنے لمبے کون جائے کشٹ. ریل کوئی ہوتی نہیں جو مجھے بتا دیتی کہ کنکویسٹ آف ہیپینس میں برٹن رسل نے کیا لکھا ہے, ٹھیک ہے جی, تو وہ پتہ تو چل جائے گا آپ کو ریل سے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ رسل نے ایکچولی واقعی کیا. وہ لمحہ پاتھ ہے, وہ لمحہ پاتھ جینزی اور الفا انہوں نے ٹوٹل چھوڑ دیا ہے. اب تو ہم ٹالی اور بیری لگانے کے لیے نہیں ہوگا نا, کون اتنا سست بڑی ہوتی ہیں, کوئی لیمو شیمو کا بوٹا لگائیں یا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی اس طرح کی باڑ شاڑ, وہ جلدی والی کام, کیونکہ ہم نے ہر جگہ پہ وہ اس طرح کرنا شروع کر دیا. سو یہ اب 25 سال بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. اچھا, ایک اہم چیز آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ کتنے % انگزائٹی, ڈپریشن, یہ اسٹریس بڑا ہے, اور لیٹر سٹیج میں نہیں بلکہ اس سے پہلے کی جو ایج بریکٹ ہے ینگ اور مڈل ایج, اس میں بڑا ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا نے کتنا اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اس پرسنٹیج کو اوپر لے کے جانے میں, اور جو مینٹل ہیلتھ کے مسائل ہیں ان کو اوبویسلی آپ اور میں یہاں بیٹھ کے فکس نہیں کر سکتے, لیکن جو لوگ گزر رہے ہیں, اور جیسے اب معاشرے میں دیکھیں تو لگتا ہے ہر دوسرے بندے کو ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی مسئلے سے گزر رہا ہے, اور یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ فزیکل لیول پر مجھے کوئی درد, چوٹ, مسئلہ ہوتا ہے تو میں اس کو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہوں. یہ شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے, کیونکہ برین ڈرائیو کرتا ہے پوری باڈی کو. تو اگر کوئی بہت امپیشنٹ ہو رہا ہے کہیں پہ, کسی کو غصہ آ رہا ہے, کسی کے اندر ٹالرنس کا مسئلہ ہو رہا ہے, کوئی دوسرے کی رائے نہیں سننا چاہتا, اس کو صرف وہ سننا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے, تو اس طرح کے جو بہت سارے مسائل ہیں یہ ہمارے ذہن سے متعلقہ ہیں. تو جب ہماری سوسائٹی اتنے بڑے لیول پر اس سے گزر رہی ہے تو لوگوں کو کیا چیز ایسی شروع کرنی چاہیے جو ایٹ لیسٹ ان کی بہتر مینٹل ہیلتھ کی طرف ایک پازیٹیو سٹیپ ہو؟ ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ سوشل میڈیا کا کتنے % کنٹریبیوشن ہے اس میں, اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ نے فگرز بتائے اس کے مطابق زیادہ تر نوجوان ہی اس میں اور بچے ہیں, تو یہ کیا اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ لے کر آئیں کہ یہ اس مینٹل ہیلتھ سے کیور کی طرف جانا شروع ہو سکے؟ یہ بہت اچھا سوال. اور پہلے تو آپ نے کہا کہ کتنا کنٹریبیوشن ہے, وہ تو خیر ہمیں اسٹیٹس بتا رہے ہیں, اور وہ ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں اپنی آنکھ سے بھی دیکھنی چاہیے. آس پاس سراؤنڈنگ میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے جو جنرلی ہمارا جو چائلڈہڈ تھا, یا وہاں کیوریاسٹی تھی, تجسس تھا, ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہم سے کوئی بہتر علم والا یا کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے تو ہم ان سے پوچھتے تھے. یہ پوری جنریشن جو ہے وہ آپ کو صرف بتاتی ہے, ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ رکھ کے, کانفیڈنس وہی والا نا, کروگر ایفیکٹ والا, وہ کر کے وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ اس طرح. اور اگر آپ تھوڑا سا بتانے کی کوشش کریں گے تو آپ ان کے اعتماد کی تاب نہیں لا پائیں گے اور آپ خاموش ہو جائیں گے. یہ کتنی خطرناک چیز ہے, اور یہ آپ کے سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے, ہر طرف ہو رہا ہے. جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی بڑا فلاں بچہ جو ہے, یا فلاں سکولز جو ہیں وہ بڑے پر اعتماد بچے پیدا کریں, وہ پر اعتماد نہیں ہیں. آپ ان کے سائیکالوجیکل انالیسس اسیسمنٹ کر کے دیکھ لیں, وہ بدتمیز بچے ہیں. بدتمیزی میں
اور اعتماد ہونے میں بہت فرق ہے. اور اعتماد جو ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے. ایک خاص ایج تک تو اعتماد جو ہے وہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے. یہاں پہ تو آپ کو ایک سوالوں کی مشین ہونا چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 4 سال کی عمر میں اس کو 400 450 سوال پر ڈے پوچھنے چاہیے, تو آپ سوچیے نا کہ وہ کتنے سوال ہونے چاہیے جو 10-15 سال کی عمر میں ایک بچہ ہے. اور ہمارے ذہن میں کتنے سوال تھے, اور ہم نے کئی جگہ پہ وہ سوال الٹی جگہوں پہ کیے, مارے بھی کھائیں. لیکن وہ بنیادی سوالات کدھر گئے ہیں؟ وہ بچوں کے سوالات کدھر گئے ہیں؟ وہ کیوں ان کے پاس انفارمیشن آ گئی. انفارمیشن بھی وہ ایک روگر افیکٹ والی, ایکسپیرینس سے محروم ہو گئے. تو ہمدردی کی جا سکتی ہے نا, مطلب اس پوری جنریشن کے ساتھ. معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک ہی جواب ہے میرے پاس کہ کوئی شارٹ کٹ نام کی چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. نہ صرف یہ کہ مینٹل شارٹ کٹس ہمیں باعث کرتے ہیں, بلکہ ہمیں جتنے بھی دوسرے شارٹ کٹس ہیں کہ ہمیں بس پتہ چل جائے کہ برادر کامازوف یا کرائم اینڈ پنشمنٹ میں دوستویفسکی نے کیا کہا ہے. لیکن پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں, یعنی اس نے اگلے نے 900 صفحے کا ناول لکھا ہے, اور ایک خاص آرگومنٹ کو بلڈ کرنے کے لیے اس نے 80 صفحے پہ 2 بندوں کو بینچ پہ بٹھا کے وہ لگا ہوا ہے کنورسیشن میں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اختصار میں تو اختصار تو ہو جائے گا. آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک پیج میں کوئی اختصار, لیکن آپ نے وہ پڑھا نہیں ہوگا. تو پرابلم یہ ہوگا کہ وہ بہت ہی چھوٹی سی چیز جو کہ آپ کے سامنے ایک صفحے کی شکل میں گزری, وہ اس کانفیڈنس, جاہلانہ کانفیڈنس کے ساتھ دوسری کے ساتھ آپ کریں گے, جبکہ جس نے پڑھ رکھا ہے وہ بیچارہ تو, یعنی آپ جتنا بھی ڈیٹا زیادہ ہوتا چلے جائے نا, جتنی بھی انفارمیشن ایکسپیرینسز انسان کے بہت زیادہ ہوتے چلے جائیں, یعنی میں کہتا ہوں نا عمومی طور پہ کہ یار عام آدمی میں اور ہم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, یعنی لیکن اتنا فرق ہے کہ ہم یہاں ہیں اور وہ یہاں ہیں. اور کس حوالے سے یہاں ہیں؟ اس حوالے سے نہیں کہ ہم کو بہت زیادہ جانتے ہیں, اس حوالے سے ہم ان سے کچھ عام لوگوں سے بہتر ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم کتنا نہیں جانتے. ان کو تو یہی نہیں نا معلوم. ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ کیا میگنیچیوڈ, ہم یہاں پہ تھر کانپی جا رہے ہیں, یہاں پہ اس کو تھوڑی سی پتہ چلتی ہے تو یہ کہتا ہے تمہیں پتہ کیا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں. سو ان بچوں کے لیے نا یہ صرف یہ ہے کہ اس کو ان چیزوں کو چھوڑ دیں. جو سوشل میڈیا ہے اپنے زیادہ طرف کتاب کی طرف رکھیں. سوشل میڈیا پہ اسٹیٹک فیسز ہیں, اسٹیٹک ایموجیز ہیں, وہ زندگی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. اور یہ جو اسٹیٹک آپ کا اگر ریلیشن شپ میں آپ اتنی کمزور ہوتے چلے جائیں گے. میں ڈاکٹر فرز کے ساتھ بدتمیزی کا تصور نہیں کر سکتا یہاں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ کسی اپنی سیاسی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں ایک ایسی کر دیتا ہوں. اس کے بعد جو ڈاکٹر فرح ہیں ان کا پورا دن ایک سٹریس میں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ مطلب اس بندے نے کسی ریلیشن شپ کا احترام ہی نہیں کیا. اور یہی چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں, وہ انگزائٹی پیدا کر رہی ہیں, وہ تکلیف پیدا کر رہی ہیں, وہ ڈپریشن پیدا کر رہی ہیں. آپ کو ایک کمنٹ, اگر آپ حساس طبیعت ہیں, آپ کو ایک کمنٹ جو ہے وہ پورا دن آپ کے لیے کافی ہے. آپ کے لیے ایک ایموجی کسی نے ڈال دی ہے, آپ نے ایک سیریس بات کی ہے, نیچے کسی نے کہکا لگا دیا, آپ کے لیے وہ کافی ہے. تو سو دیٹ کہ میں اور تو کچھ نہیں کرتا, ویسے تو میرا محدود ہے استعمال سوشل میڈیا کا, یا وہ لکھانے کی حد تک, بٹ میں ایک کام ضرور کرتا ہوں کہ 6 مہینوں میں 20 دن کی ریسٹ بھی لیتا ہوں. یعنی 20 دن میں باقاعدہ اس کو کر دیتا ہوں, جس کو کیا کہتے ہیں ڈی ایکٹیویٹ, اس کو کرتا ہوں فیس بک کو ختم. ہاں, پھر 20 دنوں بعد پھر واپس لوٹتا ہوں, لیکن 20 دن مکمل طور پہ صرف اس لیے. تو یہ ضرور کریں, یہ ایکسپیرینس ضرور کریں. زندگی اتنی خوبصورت ہے, اتنی خوبصورت ہے, بٹ اس کو ایکسپلور کرنے کی, ڈسکور موڈ میں جانے کی ضرورت ہے, کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ایگزسٹینشیل جو معاملات ہیں ان کو اور یہ جو سوال کیری کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں سے سوال پوچھنے کی, آپ اپنے سے بڑوں سے سوال یہ چیز سے نکل آئیں کہ آپ جانتے ہیں, اور بس اب آپ کو کسی چیز کی نہیں ہے. آگے جا کے مار کھائیں گے اور تو کوئی مطلب کسی کا کیا نقصان ہونا ہے. بالکل. آپ سے آخری سوال مجھے پوچھنا ہے, اور اس سوال کا مقصد پوچھنے کا یہ ہے کہ جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں, میرے خیال سے یہ سوال فوراً ان کے ذہن میں آئے گا, کیونکہ پوری گفتگو میں ہم نے فری پلے اور فزیکل ورلڈ کے پلے کی بہت بات کی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اگر کسی سے بات کریں نا کہ بچوں کو ذرا گلی میں جانے دیں, کھیلنے دیں, یا نیبر میں چلا جائے, کسی ریلیٹیو کی طرف چلا جائے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سیف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی گلی سے بچہ اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگ, سائے والے پتہ نہیں کیا کریں, کیونکہ جتنی کو ہماری موجودہ صحافت نے
اخبار سے، ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے واقعات رپورٹ کیے ہیں جو کہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اس سے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی انسیکیورٹی پیدا ہو گئی ہے. وہ اب کہتے ہیں کہ میرا بچہ بھلے گھر کے اندر رہ کے کم سیکھ لے، اس کی گروتھ کم ہو، اس کو میں دوسرے طریقوں سے بہتر کر لوں گا، لیکن میں اس کو کھونا نہیں چاہتا. یہ گھر کی چار دیواری سے باہر سیف نہیں ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں جو ہم فری پلے کی بات کر رہے ہیں اربن پلیسز کے لیے، اور ایون میرا چونکہ تعلق گاؤں سے ہے اور وہاں بھی جانا رہتا ہے، تو وہاں بھی پیرنٹس اتنے نہیں جتنے شہر میں، لیکن گاؤں میں بھی تھوڑے سے ہو گئے ہیں. ریٹروسپیکٹیولی میں اپنے بچپن میں گرمیوں کی چھٹیوں میں رات 12-1 بجے تک محلے کے بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے ہیں، اور اگر ان کسی کے گھر میں کھیل رہے ہیں، نیند آ گئی، وہیں سو گئے ہیں. صبح والدین جو ہیں وہ ان کو پتہ چلتا اچھا بچہ کھیل رہا تھا، سو گیا، کھانا بھی وہاں کھا لیا ہے، کھیل بھی لیا ہے، تو کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. ہو سکتا ہے اس وقت اربن سپیسز میں اتنی آسانی نہ ہو جتنی ہم گاؤں میں لے رہے تھے، لیکن یہاں بھی کچھ بہتر حالات تھے. تو اب یہ ہے کہ یہاں تو مکمل طور پر پیرنٹس کہتے ہیں بچہ تبھی سیف ہے جب وہ چار دیواری کے اندر ہے. دوسرا، گاؤں کے اندر بھی اب وہ اس طرح کی فریڈم جو میں نے دیکھی وہ نہیں رہی. وہاں پر بھی ایک کم سطح کی لیکن ایک انسیکیورٹی ہے. ایسی صورت میں آپ بتائیں کہ بچے فری پلے پہ کیسے جائیں، اور خاص کر شہروں میں جتنی کو ہمارے پاس ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے اسپیسیز ہیں وہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، تو کیا کریں پیرنٹس اور بچے؟ اچھا، ایک تو جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ ہم جو تھے تو ہمیں تو کسی اور گھر سے اٹھتے تھے اور صبح پتہ چلا سروے، اس پہ ایک سروے ہوا، اور وہ سروے جو تھا 1945 سے آنورڈ جو لوگ پیدا ہوئے، اب ڈفرینٹ جنریشنز میں تو بھول ہی جاتا ہوں کہ کون ملینیل ہے، اور پھر جن زی، اور اس سے پیچھے بھی جو ہے نا ایکس ہے، اور پھر وہ 1945 سے آگے جتنی بھی جنریشنز گزری ہیں ان سب کو بٹھا کے کویشچنز جو تھے، وہ بنیادی طور پہ جو سوالات تھے وہ یہ تھے کہ آپ کو فری پلے یا مکمل طور پہ جو انڈیپینڈنس تھی یہ کھیلنے کی کس ایج بریکٹ میں ملی. تو آف کورس یہ جو 75 اور 80 سے پہلے جو لوگ تھے وہ تو 5-6 سال کا تھا کہ ہم 5-6 سال میں باہر پھر رہے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، کتوں کے پیچھے دوڑا رہے ہیں، اور کبھی پتری پرندے پکڑ رہے ہیں، پتہ کیا درختوں پہ چڑھنا ہے، پھل توڑنا ہے، یہ ساری وہ بچپن ہے 80s تک. اور یہ وہی وہ لوگ ہیں جو کہ بہت انیشیل اسٹیجز میں نے کہا تھا کہ 50+ والے لوگوں میں ڈپریشن کم ہوا ہے، بیکاز وہ اس چیز کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں اس طرح استعمال کر رہے ہیں جس طرح استعمال کرنا چاہیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ کر کے. اور پھر آف کورس ان کا چائلڈ ہوڈ کیونکہ فری پلے بیسڈ ہے تو ان کے اندر وہ خوبصورت چیزیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ نے جہاں تک بات کی، سوال جو ہے، کوئی بھی سائنس ہے نا وہ بہت آبجیکٹیولی پرابلم بتا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پرابلم ہے، اس کا سلوشن یہ ہے. آپ سلوشن سے کتنا دور کھڑے ہوئے ہیں یہ سائنس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہوتا. مثلا سائنس آپ کو یہ بتا دے گی کہ فری پلے جو ہے یہ بچوں کی اس کے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا ڈیمیج کر رہا ہے. آپ کہیں کہ میرے پاس وہ جگہ ہی نہیں ہے، باہر لوگ جو ہیں وہ تو اغوا کر لیتے ہیں اور وہ ایکچولی کر لیتے ہیں، اور تھریٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، بالکل ہے. اب سائنس تو یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ تھریٹس جو یہ سارا کرائم ہے وہ کیسے ختم ہوگا، وہ تو نہیں بتا سکتی. میں آپ کو اپنی پھر گین ذاتی مثال کہ میں پنڈی میں رہتے میں ہنسا چلا گیا، بیکاز وہاں مجھے لگا کہ بڑا فری پلے، بچے جو مرضی کریں وہ کر سکتے ہیں. یہ کس طرح کی سوسائٹی کی جہاں پہ ایک دن میں صبح اٹھا تو مجھے 3 گھنٹے عمر نظر نہیں آیا، اور عمر واز ایٹ دیٹ ٹائم کوئی 3 سال اس کی عمر تھی. اچھا میں کہا 3-4 گھنٹے سے عمر نظر نہیں آیا، تو میں نے عائشہ سے پوچھا، کہتے ہیں وہ موٹر سائیکل والا آیا تھا، اس کو پتی بٹھا کے ادھر کی گل میں لے گیا. اچھا میں نے کہا واؤ. تو میں نے کہا کون تھا موٹر سائیکل کا؟ تھا کوئی ادھر ہی وہ لوکل ہی ہوگا. تو وہ ہوا کیا کہ وہ ایک لوکل ہی تھا، پتہ نہیں تھا کہ کون لے گیا، وہ ہمیں یہ پتا تھا کہ پسو گئی ہے، وہ لوکل ہی تھا لیکن وہ ایکچولی خود جا رہا تھا گلمت میں اپنے بال کٹوانے، تو اس کو عمر نظر آیا، اس نے عمر کو بٹھا کے لے کے چلا گیا. اس سوسائٹی میں 2 سال رہا. پھر کووڈ آیا، مجھے وہاں سے واپس آنا پڑا. واپس آ کے میں نے کوئی 1 سال مشکل گزارا لاہور میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں گاؤں شفٹ ہو جاؤں، میں تو اس حال میں نہیں رہ سکتا. تو پھر کرتے کرتے پھر میں ایک ایسی سوسائٹی میں گیا جو کہ والڈ ہے، مکمل طور پہ سیکیورٹی، یہ وہ سارے بچے جو ہیں وہ بالکل مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی سوسائٹی ہے. اور مطلب
بچوں کی رات 12 1 2 3 4 کوئی ٹائم نہیں ہے, بچے کھیلی جا رہے ہیں, دوڑی جا رہے ہیں, سائیکلستان ہم اس کو کہتے ہیں, ہر گھر کے اندر 3 4 سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں, بچے سائیکل کر رہے ہیں. اسی سکول کے اندر ہی سکول ہے پاک ترک, اسی سکول میں جہاں پہ یہ کھیل رہے ہیں گلیوں میں, وہی بچے سکول میں اپنے کلاس فیلوز ہیں. سو دیٹ کہ پھر میں نے نا ایک جگہ پہ ایگزٹ, میرا مطلب کہنے کا ہے کہ پرابلم ہے, ایگزسٹ کرتا ہے. اب اس کا حل کیا کرنا ہے, اور آپ کا ہمارے جتنے بھی ڈائنامکس ہیں, ہماری ریاست, سیاست, یہ معاملات, ہماری جو کرائمز, یہ وہ ایشو ان کا نہیں ہے. سائنس آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو فری پلے. اب آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ فری پلے کیسے کریں. اب یہ ذمہ داری جو ہے آپ کی ذمہ داری والدین پر ہے یا آپ کے بڑوں پہ, کہ کس طرح آپ وہ اسپیس کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ بچے فری پلے. بہت سارے لوگ تو ڈاکٹر صاحب کس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب تو میرے پاس کوئی مطلب میں ایک جاب کر رہا ہوں, لیکن میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں گاؤں میں سروائیو کرنا چاہوں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, کبھی دفعہ بات بھی کرتے رہتے ہیں. جتنی دنیا اس وقت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اس میں سے آدھی سے زیادہ دنیا کو واپس گاؤں چلے جانا چاہیے. بالکل اس طرح جس طرح گورا, نیٹو گورا چلا گیا واپس. ایک وقت ہوتا ہے آپ شہر کی طرف جاتے ہیں اور یہ گاؤں کی طرف, آپ اس کے لیے آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہے, آپ کا پانی, آپ کا ساری چیزیں, آپ کا فری پلے, سب کچھ وہاں موجود ہے. پلس یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ سہولیات سے حوالے سے وہاں پہ بجلی موجود ہے, آپ کو سولر آ چکا ہے, اب تو وہ بجلی سے بھی آپ مکمل طور پہ آزاد. اس کے علاوہ ہر چیز سہولت موجود ہے. پھر ایک سب سے بڑا آرگومنٹ بچوں کی پڑھائی. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مطلب ابھی میرے بچے جو ہیں کوئی 2-3 سال سے اسکول جانا شروع ہوئے ہیں, یہ اسکول جاتے ہی نہیں تھے, مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی, مجھے اب بھی ضرورت نہیں ہے. میں ابھی بھی ایجوکیشن جیسی سیریس چیز اسکول پہ نہیں ڈال سکتا, تو میری ذمہ داری ہے. بٹ ٹھیک ہے, وہ ایک سوشل تربیت یا شغل بغل وہاں تک چلے جائیں تو اچھی بات ہے, لیکن اسکول ایجوکیشن تو آپ کی دہلیز پہ ہے, آپ کے اندر آ چکی ہے, آپ کے گھر کے اندر ہے. وہ فیسز جو میرا جیسے بندہ تصور نہیں کر سکتا, وہ ہزاروں لاکھوں ڈالر وغیرہ میں, اس طرح کی جو تھاؤزنڈز آف ڈالر کی فیسیں ہیں ایک ایسے کلاس روم کی جو کہ بہت ہی کسی ڈیولپ کنٹری کے اندر کسی بڑی یونیورسٹی یا کالج کے اندر ایک ہائیلی پیڈ آدمی لیکچر دے رہا ہے, جس میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہاں اپنی فیس کیسے اور ان کی وہ تنخواہ وغیرہ. وہ میرے یوٹیوب پہ ہے, مطلب آکسفورڈ, ہارورڈ, MIT, یہ وہ تمام نالج کی کون سی چیزیں میرے دنیا کا بہترین استاد جب میرے گھر کے اندر موجود ہے, تو مجھے ایک ایسے استاد پہ ریلائی کیوں کر رہا ہوں جو کہ فیلئر ہے اپنی پروفیشنل لائف میں, اور پھر اس نے کہا اور کچھ نہیں, چلو ٹیچنگ کر لیتا. میں موسٹلی لوگوں کی بات کروں, میں اس کے پاس کیوں, مجھے اس نے کیا بنانا ہے میرے بچے, اس پروفیشنل سے سکھاؤں نا جو کہ ہائیلی پیڈ ہے, اور مطلب میں تو سوچ ہی نہیں سکتا. تو یہ علم تو آپ کی دہلیز پہ ہے. یہ ایگزیکٹلی میرے گاؤں کی کسی ڈھوک پہ جھوک پہ بھی وہ ہارورڈ کا پروفیسر پڑھا رہا ہے, میرے پاس بس ہونا چاہیے 4G ہونا چاہیے. اور وہ تو اب ہمارے پاس کوئی جواز ویسے زیادہ ہے نہیں. ایک جواز کے اوپر ضرور بتائیں جو کہتے ہیں کہ گاؤں میں ہمارے پاس کرنے کو کوئی ملازمت یا کام نہیں ہے, اور شہر میں اپرچونٹیز جاب کی ہیں, اس کو کیسے؟ اچھا, وہ جو اپرچونٹیز جاب کی ہے, میں آپ کو ایک اپنے بہت ہی قریبی عزیز کی بات بتا دوں. 30,000 تنخواہ لیتے, 4 سال ایک سیکیورٹی گارڈ انچارج کے طور پہ انہوں نے کسی فیکٹری میں دور رفتار کی, ملتان روڈ سے آگے, دل کے مریض بن گئے, 12 گھنٹے ڈیوٹی, مسائل, گرمی, سردی. 30,000 میں سے گاؤں آنے جانے میں 5,000, 10,000, 7,000 وہ چلے جاتے تھے, ہر مہینے جانا آنا. بچتا کیا تھا, وہ 15,000 بچتے ہوں گے. منتیں میں ان کو کرتا تھا, بھائی یہ 15,000 کمانے کے لیے اپنی پوری ہارٹ دل کے مریض بن کے کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے پاس جتنی زمین ہے, وہ جو زمین ہے وہ آپ کو 6-7 لاکھ بچا دیتی ہے مونگ پھلی کی, صرف ایک فصل کی. باقی تو اگر آپ ہوں گے تو کچھ اور بھی کماتے ہی رہیں گے. آج ان کو 3را سال ہے واپس گاؤں شفٹ ہوا, ہی از ہیپی. وہ اب اس کی پر منتھ اگر انکم دیکھیں تو گھر بیٹھے ہوئے وہ 70-80 ہزار 60-70 ہزار کی, اس میں نہ ان کو آنا جانا پڑ رہا ہے, نہ ان کو وہ الٹی سیدھی نوکریاں پڑھنی. وہ کر کیا رہے تھے؟ ہماری بہت ساری چیزیں خوف کی ماری بھی ہیں نا, کہ ہم یہاں سے نکلیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. اب جس طرح ایگریکلچر سائنٹیفکلی اور بہت ساری آگے ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے, سولر آ گیا, یہ ساری چیزیں آ گئی, تو کہیں نہ کہیں ڈیزائن کیا ہی جا سکتا ہے. وقار, اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ اپنے گاؤں واپس چلے جائیں, چلے جائیں گے؟ میرے ابو کو بتا دیں, ان کو مطلب وہ راضی ہو جائیں میں چلے جاؤں. فار ایگزامپل ابھی ابو کو ہم بیچ میں سے نکال دیتے ہیں, آپ واپس چلے گئے ہیں, کیا کریں گے؟
نیکسٹ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کریں اس میں نہیں بھائی. میں بہت کچھ یعنی میں جتنی ہمارے پاس اس وقت زمین ہے اس زمین کے اوپر سولر ویجیٹیبل سے لے کے بہت ساری اور تجربات اب کیونکہ کیے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ پاس پانی ہے اور وہ تمام چیزیں. آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سسٹینیبلٹی کے لیے اس طرح کے لیے, کچھ فصلیں کچھ اس طرح کی چیزیں اس کے لیے, کچھ ایکسپیریمنٹس کے لیے, پھر اینیملس یہ جو گوٹ فارمنگ ہے. ایون پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ دیسی انڈے نہیں ملتے, آپ کے پاس وہاں اسپیس ہی اسپیس ہے. یعنی آپ ایک مکمل طور پہ ایک آف کورس ایک بنے گا, مختلف چیزوں کا ایک مرکب بھی بنے گا, بٹ اوور آل آپ کی جو انکم ہے وہ بہت اچھی. بچے بہت خوش, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں. میں اس لیے خوش, بچے بھی اس لیے خوش سب, کیونکہ گھر کے اندر گھر بالکل وہ بنانا ہے جو کہ ہر طرح کی سہولیات سے اور وہ تمام چیزیں, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. بیسٹ آف دا بیسٹ. آپ بیٹھے ہیں, یعنی آپ ٹریکٹر چلا کے آئے ہیں یا آپ نے ابھی پانی دیا ہے, بس واپس آ کے آپ نے کہا یار وہ میں نے فلاں موضوع پہ کوانٹم میکینکس پہ وہ میں نے MIT کے فلاں پروفیسر کو سننا ہے, پھر واپس آپ آئے, شاور لیا, آپ وہاں پہ اس طرح کا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے خود بنایا ہوا ہے, حل بنایا ہوا ہے. ابن فاضل ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی تھی, ان کا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو ٹریکٹر چلا رہا ہے اس کا اتنا طاقتور انجن ہے, تو یہ شیشے کا اوپر وہ ڈبہ شبہ لگا کے AC کیوں نہیں چلاتا؟ تو میں نے کہا نہیں وہ شاید کوئی نہیں, کوئی مہنگا نہیں ہے, اتنا بڑا ٹریکٹر چلا رہے کیوں نہیں چلاتا؟ تو میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا فرق پڑتا ہے. فرق اس لیے پڑتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے کہ یہ گندا کام ہے, وہ اس طرف آتا نہیں ہے. تو پوری دنیا میں ایون آپ ہنزا میں چلے جائیں تو فارمر جو ہے اگر آپ کو نظر آئے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے, تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ بھی آپ بہت بہترین کر سکتے ہیں, آپ ایک اچھی اپنی کوالٹی آف لائف کو کر سکتے ہیں. اس وقت شعور یا اس معلومات کی کمی کی وجہ سے کچھ چیزیں کمپرومائز تھی, بلکہ وہ ریسورسز بہت کم تھے, جس کی وجہ سے اب وہ اس طرح کا نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں, میں جا سکتا ہوں گاؤں, چیلنج نہ کیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے وقار, بہت شکریہ اس لیے کہ آج بہت تفصیل سے ایک ایسے موضوع پر بات ہم نے کی ہے جو آج کا بہت ہی اہم اور ایسا موضوع ہے جس پہ بات ہونی چاہیے. میں یہ نہیں سمجھتی کہ ہم نے جو بات کی ہے اس نے اس موضوع کو پوری طرح ڈسکس کر لیا ہے یا اس کے سلوشنز دے دیے ہیں, لیکن ہمیں خوشی یہ ہے کہ ہم نے ایٹ لیسٹ اس موضوع پہ بات کی ہے, اور اگر بات شروع ہو جائے تو وہ بات آگے بھی بڑھتی رہتی ہے, اور جتنی بات ہوتی ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ذریعہ بن جاتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو ری وزٹ کر سکیں, وہ اپنی چیزوں کو پھر سے سوچ سکیں, اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی یہ فکر اس کے لیے جو کوئی زندگی میں الجھن ہے اس کو حل کرنے میں مدد دے دے. اور جیسے مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ آپ اپنے بچوں کو جتنی دیر بھی اسمارٹ فون دیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ بھی وہ سیکھیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بھی ان کو لگے کہ ان کے ساتھ اس چیز کے اندر انگیج ہیں, تو کتنی اچھی بات ہے, یہ والدین کر سکتے ہیں, اور اس سے فرق کافی بڑا مجھے لگتا ہے. ایک جملہ ہاں ڈاکٹر صاحب, میں نہیں چاہتا کہ آپ وہ نہیں ہوتا ایک برڈ آئی ویو یا کہیں آپ دیکھ رہی ہوں میرے گھر میں, کیونکہ اگر آپ کبھی دیکھ رہی ہوں تو یہ میں نے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے, یہ اگلی جو ایکویشن ہم نے سالو کرنی ہے وہ مثلاً ایک بچے نے کسی نے بھی کی ہے, اور وہ جو خان اکیڈمی میں وہ جو پھلجھڑیاں سی آتی ہیں نا کہ آپ نے کی ہے, تو اس کے بعد آپ 3 لوگوں کو رقص کرتے ہوئے لیپ ٹاپ سائڈ پہ کر کے کہ ہم نے کویشچن کرا. اس موڈ میں کیوں نہیں گلگتی رقص ہوتا تھا کہ ہنزائی, ایک عجیب و غریب جس میں کوئی پیٹرن نہیں ہے, بس ہاں یعنی آپ اپنا تخلیق کرتا تھا. بس ایسے ہاں, سو اس میں وہ آسانی ہو سکتی ہے, اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس, چھوٹی چھوٹی آسانیاں ہی آپ کو ایک بہتر چیز کی طرف لے کے جاتی ہیں, کیونکہ آپ نے کہا نا کہ شارٹ کٹ کسی چیز کا نہیں ہوتا. تو آپ نے سیکھنا ہے یا اپنے کسی مسئلے سے نکلنا ہے تو اس کے بھی چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے ہی آپ کو گزر کے آسانی ملے گی. تو اگر ہم آج یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ والا کوالٹی ٹائم گزاریں گے, اور ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ اپنے پہلے سبجیکٹ پہ ایک ایمانداری کے ساتھ ڈیڈیکیشن دکھائیں, اور بہت سارے والدین یہ بھی غور کریں کہ ان کو کب کتنے بچے پیدا کرنے چاہئیں اور کیا وہ ان کی تربیت کے لیے تیار ہیں, اور پھر کریں تو تب بھی بہت آسانی ہو سکتی ہے. تو ہم اس اہم موضوع کے اوپر آگے بھی بات کرتے رہیں گے, کیونکہ روز نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اور پھر اس موضوع کے ساتھ جیسے آج ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے سلوشنس پہ بات کی وہ بات بھی کریں گے. اور خواہش اور کوشش ہوگی کہ جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی سے مینٹل النس میں ہیں
وہ اپنے کسی دوست، اپنے کسی بہن بھائی، اپنے کسی استاد، ماں باپ، قریبی کے ساتھ اس پہ بات ضرور کریں، اس لیے کہ مینٹل ہیلتھ میں سب سے بڑی جو آپ کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ بات کریں اور اس کو کنسیڈر کریں کہ اس کو اگر ڈاکٹر کی ضرورت ہے، سائیکیٹرسٹ کی، تو آپ نے جانا ہے. یہ بالکل عام جیسے آپ کے جسم پہ کوئی مسئلہ اس کی طرح ہے. یہ کوئی ٹیبو یا اسٹگما نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں اپنی ذہن اور جسم کی حالت کا، اور کوشش ہوگی کہ مزید آپ کی کوئی بات چیت ہو تو اس پہ ہم وقار کو دعوت دے کے کچھ نئی باتیں کر سکیں. شکریہ وقار. تھینک یو سو مچ.